बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। हलचल इन द सेंस कि हम ये देख रहे हैं कि अब तो AJK के इलेक्शन भी हो गए, यानी कि आज़ाद कश्मीर के हमने इलेक्शन देखा 3 मराहिल में, लेकिन उसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, लेकिन कल वज़ीर आला KP उनके इंटरव्यू की मैं बात करूंगी क्योंकि उन्होंने बड़े बयानात दिए हैं और ज़ाहिर है वो इस तनाजुर में सारी सूरत हाल है कि 27 सितंबर को इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो उस हवाले से क्या तैयारी हैं, क्या करने जा रही है PTI, तो ज़रा इस इंटरव्यू से मुताल्लिक़ अच्छा बिल्कुल इस इंटरव्यू को हम डायसेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे इस इंटरव्यू के हवाले से। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब का गालिबन जब से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, जब से वो वज़ीर आला KP बने, तब से ये पहला इंटरव्यू था जो कि उन्होंने ARY न्यूज़ को दिया और उसके अलावा फिर हमने उनके बाकी और भी इंटरव्यूज़ देखे। लेकिन वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ये कहते हैं कि 27 सितंबर इस्लामाबाद मार्च की कॉल हतमी है, जो करना होगा एक हफ्ते पहले बता देंगे। ये एक दिन का एहतजाज है, ना ही एक जगह का। कश्तियाँ जला कर आ रहा हूँ, 20 लाख लोग साथ ला रहा हूँ। मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि जनाब उनका ये पहला TV इंटरव्यू था और हमारे जो सीनियर एंकर हैं वसीम बादामी साहब से वो गुफ्तगू कर रहे थे। रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, ना ही रियासती वसाइल इस्तेमाल करेंगे। कंटेनर्स हटाना हमारे कारकुनों के बाएं हाथ का खेल है और 27 सितंबर तक हो सकता है मुझे नाअहल कर दिया जाए। नाअहल किए बगैर कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। तो फिर वसीम भाई ने पूछा कि अलीमा बीबी को फिर आप क्यों नहीं, वो नाखुश हैं आप लोगों से, तो आप उनको क्यों नहीं साथ इंक्लूड करते, उनको अपने प्लान्स क्यों नहीं बताते? तो उन्होंने कहा कि जनाब अलीमा खानम को भी इस्लामाबाद मार्च पर एतमाद में लेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे। एतमाद में लेना बाकी है और ये भी उन्होंने कहा कि बानी से मुलाकात पर पाबंदी हटाई जाए तो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च रोका जा सकता है। एहतजाज की कॉल के बावजूद हाईकोर्ट न पहुंचने पर PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा अपने ही अरकान असम्बली पर फट पड़े। कहते हैं मैंने गिड़गिड़ा कर इनसे इल्तिजा की थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पहुंचे, कहाँ हैं सारे लोग, क्यों नहीं आए, और मैं सबके नाम सामने लाऊंगा, ये उन्होंने बात कह दी। और अब हम PTI के अंदर बहुत सारी राय, बहुत सारी कहते हैं ना डिफरेंट राय देखते हैं एक ही इशू पर। अब मिशाल यूसुफजई सलमान अकरम राजा की व्हाट्सएप ग्रुप में भी तल्ख कलामी हुई। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं, सुबह पहुंचे। ये कौन सा तरीका है? सब सो चुके होते हैं, हुक्म जारी कर दिया जाता है। अच्छा, जो सलमान अकरम राजा साहब और मिशाल यूसुफजई की जो तल्ख कलामी है, ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई। पुरानी थी ये ऑडियो, माजी में भी ये, हाँ अच्छा ये माजी से चलती आई, लेकिन अब जो ऑडियो मंजर आम पर आई है वो बड़ी संगीन किस्म की थी। अच्छा, उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि जनाब मैंने इल्तिजा की, मैं गिड़गिड़ाता रहा लेकिन कोई ना पहुंचा। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा हमारे लीडर हैं, उनसे कोई इख्तलाफ नहीं। रात देर से इत्तला मिलने की वजह से भाई हम पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंच पाए थे एहतजाज के लिए। अच्छा, आई डोंट गेट इट। लाइक पार्टी जितनी भी होती है उनका एक पार्टी का स्ट्रक्चर होता है, कोई भी इशू होता है उस पर बैठते हैं, बातें करते हैं, इजलास होता है, पार्टी इजलास होता है जिसमें फिर डिसाइड होता है कि हमने ये करना है। या अगर व्हाट्सएप पे बात हो रही है, अगर तो ये सच है तो ये किस तरीके से पार्टी चल रही है? और फिर उसके बाद व्हाट्सएप मैसेजेस या वॉइस नोट्स लीक भी हो रहे हैं, तो फिर ये भी एक सिचुएशन है तशवीशनाक कि वो फिर आप ग्रुप में से कोई वो मंजर आम पर ले आता है। अच्छा जनाब, मूविंग टूवर्ड्स आज़ाद कश्मीर, आपको बताएं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला जो कि कल था 10 अगस्त को, नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब आपको कुछ नताइज बता देते हैं हम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 17 बाग 4 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर 31,000 सीट 839 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीग के मोहसिन अजीज़ 28,975 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह ही हवेली कहूटा में फैसल राठौर के हामियों का जश्न और नून लीग के कारकुनों ने नताइज मानने से इनकार करते हुए RO ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। अच्छा, LA 14 बाग 1 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जम्मू कश्मीर अवामी दस्ते बाजू के उम्मीदवार साजिद इकबाल कामयाब करार पाए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक दूसरे नंबर पर रहे। LA 15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर को बढ़तरी हासिल है। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास दूसरे नंबर पर हैं। LA 16 के बास पोलिंग स्टेशन पर तसादुम हुआ, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग कराने का फैसला किया है। दोबारा पोलिंग तक LA 16 के नताइज जाहिर सी बात है
پھر روک لیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ تو الیکشن کی ہم نے آپ کو ڈیٹیلز بتا دی، لیکن اس الیکشن کی وجہ سے ایک مدعا جو سامنے آیا، جو دو اتحادی بڑے زبردست طریقے سے چل رہے تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آئے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت متنازع ہوگی، ان کے امیدوار جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے، اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ پریس کانفرنس کل ہو رہی تھی غالباً، یہ کل پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور کل بلوشا خان تھیں، شرمیلا فاروقی صاحبہ تھیں، شیلا رضا صاحبہ تھیں۔ تو انہوں نے جعلی مینڈیٹ کہا کہ جعلی مینڈیٹ والے آنچ تیز ہونے پر ماتم شروع کر دیں گے، ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، غلام نہیں ہیں، اور اینٹ کا جواب پھر انہوں نے کہا پتھر سے دیں گے۔ شیلا رضا نے اسی طرح کہا کہ آپ حکومت تو بنا لیں گے لیکن کر کچھ نہیں سکیں گے۔ پھر شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی وہیں پر موجود تھی، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سی سی ڈی کرائم کنٹرول کرنے کے بجائے ڈیتھ سکواڈ بن گئی ہے۔ سی سی ڈی نے 670 انکاؤنٹرز کیے، کیا عدالتیں بند ہو گئی ہیں پنجاب میں؟ خیر، اس کا پھر جواب عظمہ بخاری صاحبہ نے آ کے ایکس پر دیا، وہ اس والے سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پھر بات کر لیتے ہیں، جواب ہم براہ راست لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کے رہنما سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب۔ بہت شکریہ خلیل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ 27 ستمبر کو اسلام آباد مارچ کرنے جا رہے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سرکاری مشینری استعمال نہیں کریں گے، اپنے وسائل استعمال کریں گے، کنٹینرز ہٹانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہوگی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا لائحہ عمل ہے، ہمیں بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھ بھی جائیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس اس سچویشن میں کیا آپشنز ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ احتجاج کرنا، انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ اگر پرامن رہ کے جو ابلیگیشنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو کال ہے یہ ویسی کال ہوگی، انہوں نے 4 دھرنے پہلے بھی کیے ہیں، لانگ مارچ بھی کیے ہیں، اور اب بھی یہ بالکل بے ترتیب بے ہنگم سا ایک ہجوم ہے جن کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس وقت تو یہ فیضیاب ہو گئی، ان کو اکٹھا کر لیا گیا، کسی کو کسی جگہ سے لے آئے، کسی کو کسی جگہ سے لے آئے اور ایک نئی پارٹی بنا دی، لیکن اب وہ اپنی اصلی شکل میں آ چکے ہیں، 19 گروپ ان کے بن چکے ہیں، تو یہ بھی پہلے احتجاجوں کی طرح یہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ لاسٹ ٹائم بھی میں صدف سے اور آپ سے بات کر رہا تھا کہ بالکل پرامن حالات رہیں گے، کوئی اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تو ظاہر ہے پھر اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ اس کی جو مشینری ہے وہ حرکت میں آئے اور ان کو روکے، وہ جس طرح سے بھی روکنا پڑتا ہے، چونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دارالحکومت پہ چڑھائی کر دیں یا ایک جو گروپ بنا ہے آپ کا، جتھے جو ہیں وہ چڑھائی کر دے، لیکن ایسا ہوگا کچھ نہیں۔ ان کے لوگ نہ پنجاب سے نکلتے ہیں، نہ بلوچستان سے نکلتے ہیں، نہ ہی اپنا سندھ سے نکلتے ہیں، کہ پی چونکہ وہاں پہ ان کی تیسری حکومت ہے، وہاں پہ ظاہر ہے لوگوں نے الیکشن لیے، ووٹ دے، ایک لاجک بتائیے گا کہ یہ سوال علیمہ خانم نے بھی اٹھایا تھا کہ بھائی 27 ستمبر کیوں؟ تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کی ڈیٹ کیوں دی ہے؟ اس سے قریب کوئی ڈیٹ کیوں نہیں دی؟ کیا تیاری کریں گے؟ کیونکہ دعویٰ وہ 20 لاکھ لوگوں کو لانے کا کر رہے ہیں، اور اس دوران پیپلز پارٹی جس طرح آپ سے ناراض نظر آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سچویشن کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیں، تو آپ کے لیے کیا یہ تھوڑا فکر کا لمحہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل فکر کا لمحہ نہیں ہے صدف، اور 27 تاریخ اس لیے کہ 1 مہینہ 22 دن انہوں نے اور کیا کر لیا کہ ان کے جو قائد ہیں وہ قید میں رہے، مطلب 1 مہینہ 22 دن بنتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں یہ ایسے تھوڑی جماعتیں چلتی ہیں، ایسے تھوڑی انقلاب آتے ہیں، یہ ایسے تھوڑی بغاوت ہوتی ہے، ناٹ ایٹ آل۔ اور دوسرا جو ان کا خواب ہے پیپلز پارٹی کا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کسی اور جگہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو بہت اسٹیمڈ ادارہ ہے وہ کسی بھی سیاسی سرگرمی میں نہیں پڑھنا چاہتے اور نہ ہی ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ان کے تو اپنے 19 گروپ ہیں، اگر آپ کہیں تو میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو، 19 کے 19 گروپ ایک دوسرے کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب یہ ہمارے ساتھ سینٹ میں ہوتے ہیں تو ادھر بھی بتاتے ہیں کہ فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، ایسے قیادتیں نہیں چلتی، ایسے جماعتیں نہیں چلتی، اس طرح سے تو کام ہے، این جی او نہیں چلتی جس طرح سے یہ کر رہے ہیں، تو یہ تو اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی ایک بات جاننا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ضرور 27 ستمبر کو کوئی وہ منڈلی لگانی ہے، آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ لوگ باہر نکلیں 20 لاکھ بندہ لے کے؟ اگر وہ واقعی آ گئے پھر تو سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا سیریس ہو جائے گی، تو آپ پہلی ملاقات کروا دیں ان کی بانی کے ساتھ۔ ایک تو معاملہ یہ سب جوڈس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے سامنے، انہی کی اپنی پٹیشنز ہیں کافی، اور جو اس ہائی کورٹ نے جسٹس ڈوگر صاحب اور دوسرے ججز نے فرمایا تھا اپنے ججمنٹ میں، اس میں یہی تھا کہ یہ وہاں پہ چونکہ یہ جیل پریمسز جو آرٹیکل اس کا ہے جیل مینول رولز 265 اور 574 اس کے تحت اس پریمسز میں یہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ لاسٹ ٹائم بھی جب ان کی سسٹر کی بہن کی ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق جو اخباری ہے ٹی وی کے 26 منٹ اور 37 سیکنڈ
اور ان کو کہا گیا، لیکن باہر آ کر انہوں نے وہی کہا کہ خان صاحب نے کہا بغاوت کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور جیل کے پریمسز میں جو ہی گیٹ بار کراس کیا تو ادھر ہی شروع ہو گئے. تو دس از ناٹ دا وے. مطلب اس طریقے سے نہیں کام چلتا نا کہ آپ ایک طرف سے ایک ہاتھ آپ کا مطلب پاؤں کی طرف ہو، ایک ہاتھ آپ کا گلے کی طرف ہو جماعتوں کی یا لیڈروں کی طرف. نو ناٹ ایٹ آل. کاش یہ 9 مئی نہ کرتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. طاہر صاحب اس بار آپشن ٹیبل پہ یہ رکھا ہے کہ ہمیں رسائی دے دیں، ہماری ملاقات کرا دیں تو ہم 27 ستمبر کی جو کال ہے وہ واپس لے لیں گے. تو آپ اس پہ آپ کی پارٹی اس پہ غور کر سکتی ہے؟ جی بالکل واجب اور درست فرمایا. ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور میں آپ کے ذریعے سے ایئر وائی چینل سے سائم اور صدف آپ کے حوالے سے یہ اوپن کہہ رہا ہوں کہ یہ 10 مطالبہ دے دے، اس میں پہلا مطالبہ یہ رکھ لے کہ ہماری ملاقات کروا دی جائے. کہیں سے شروع تو کریں. یہ تو بات کی بولیاں، کوئی کہتا ہے وہ اس کو میں نہیں جانتا. بھی آپ دیکھ رہی تھی کہ لڑائی وہ ہمارے ساتھ ہے سینیٹر مشال یوسف زئی اور دوسرا بہت محترم ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، میرے سینئر ہیں، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، بڑے کمپیٹنٹ ہیں. ان کی کیا مطلب؟ سلمان اکرم راجہ صاحب وٹ ایور اس کا ان کا کوئی سیاسی ایکسپیرینس ہے یا نہیں، بٹ وکالت کی دنیا میں اور خان صاحب کے جو سارے ان کا ایک نام ہے. تو ایک کل کے مطلب میں اس کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ بھی میری بہنوں کی طرح ہے. لیکن یہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ ایک دوسرے کو جو بیچ چراہے ہڈیاں توڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے جو گندے کپڑے ہیں وہ جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر دھوئے تھے جب یہ دھرنا دے رہے تھے، اب یہ آپس میں دھو رہے ہیں. تو اس طریقے سے نہ انقلاب آئے گا نہ کچھ ہوگا. ہاں دوسری بات آپ نے جو فرمائی ہے، یہ مطالبہ دیں، اسپیکر صاحب کو دے دیں. ہم ان کی پرائم منسٹر آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے 4 دفعہ آن دی فلور ان سے کہا ہے کہ آئیں بیٹھے بات کریں. کوئی بھی بات ہوگی مکالمہ ہوگا، جس طرح ہم ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہیں اس کے ڈائلاگ ہوں گے. اگر دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے تو وہ بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ حل نکلتا ہے. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں صرف ایک ہی ہے کہ ان سے جو بلنڈر ہوا ہے 9 مئی والا، جس نے بھی ان سے کرایا، جس کی انہوں نے ترتیب دی تھی، اپنا چکری میں ایک ریسٹ ہاؤس تھا جس میں بہت اعلیٰ قسم کے لوگ بھی تھے جو اب اندر ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ شاید یہ، اور ایک ہی چیز ہوتی ہے، اگر کامیاب ہو جائے تو انقلاب ہوتا، نہ ہو تو بغاوت ہوتی ہے. تو وہ بغاوت انہوں نے کی، وہ ان کے گلے پڑی ہے. کبھی آج تک آپ نے دیکھا بھٹو صاحب شہید ہو گئے، میاں نواز شریف کو نکال دیا گیا، آج تک فوج کے اداروں پہ اور ان کے جو مجسمے ان کو توڑنا. ایک بات بتائیں طاہر صاحب، آپ نے کہا وزیر اعظم نے 4 دفعہ مذاکرات کی آفر دی، تو آپ کیا پارٹی کے کن لوگوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ یہ ذرا آپشن ہمیں بتا دیں کہ یہ شخصیت ہوں تو ہم ان سے بات کر لیں گے. سہیل آفریدی اس میں شامل ہے؟ جی صدف بیرسٹر گوہر بہت اچھے انسان ہیں، اچک جی صاحب ہیں، لیکن ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. آپ ان سے کہنا کچھ نام دے. ڈوگر صاحب بہت اچھے ہیں، ڈوگر صاحب میرے ساتھ رہے MP 2008 میں، بڑے خاندانی آدمی ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی نہیں. کس نے مذاکرات کرنے کسی. نمبر 2 جو بڑی عام پرٹیننٹ بات ہے کہ جب بھی یہ مذاکرات کی بات کرتے تو آخر میں ایک کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ ہم خان سے پہلے ملیں گے پھر یہ ہمیں آگے بات بڑھائیں گے. جب وہ وہاں جاتے ہیں ملنے یا نہ ملنے تو واٹس ایپ پر تو وہاں سے ان کو جو ہوتا ہے پھر وہاں حشر ان کا، وہاں سے آگے چپ ہو کے منہ نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا جب 2000 پارٹی سے بتا دیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں جو ہوا سو ہوا. اب اس کے بعد آپ پر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں مطلب پارٹی پہ، اور کہا کہ نون لیگ کی جو جیت ہے وہ متنازع ہے اور آپ لوگ ابھی جیت کا جشن منا نہیں سکیں گے. مطلب مجھے نہیں پتا آپ نے اس کو کیسے ریڈ کیا ہے، لیکن وہ آپ کی جیت پر بہت سارے سوال ہیں جو پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے. صدف افسائم باتیں تو ہم بھی بہت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہلکی پھلکی موسیقی الیکشنوں میں چلتی رہتی ہے. اور وہ میرے خیال اب گنتی بھی سیدھی ہوگی اور یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے. جو آخری مرحلہ ہوگا، گنتی تو ویسے سیدھی ہو گئی ہے. گنتی ہمارے ہم 2/3 اکثری سے وہاں پہ گورنمنٹ بنائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ 5 سال بالکل ہمارے ساتھ چلیں گے ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر. یہ کہیں بھی نہیں جائیں گے اور یہ کہیں گے، اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جبرن بیٹھے ہوئے. بھئی آپ کو کس نے جبرن میں اٹھایا ہوا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس کسی قسم کا. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ اتنے پورے اعتماد ہو کے کیسے بات کرتے ہیں. پورے اعتماد اس لیے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے. سر آپ نے ابھی گنتی کا ذکر کیا، تو گنتی تو بلاول صاحب نے بھی آپ لوگوں کی شروع کی ہوئی ہے، اور وہ ٹک ٹاک وہ کہتے ہیں آپ لوگ غور سے اگر سنیں گے تو آپ لوگوں کو آواز آئے گی، ورنہ اس کی آواز بھی نہیں آئے گی اور ایک باری گیم ہو جائے گی. پلوا شاہ صاحبہ کل کہتی ہیں کہ آپ کے اتحادی ہم ضرور ہیں لیکن آپ کے غلام نہیں ہیں، اینٹ ماریں گے تو پتھر سے جواب دیں گے ہم آپ لوگوں کو. تو یہ آپ کہتے سمجھتے ہیں کہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے، اس کے تو سر کافی تیز ہوتے جا رہے ہیں. سر پلوا شاہ میری بہن ہے، کون سا پتھر اور کون سا روڑا اور کون سی اینٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں، یہ پروگرام یاد رکھیے گا مارکیٹ کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم سب کٹھے چلیں گے اور 5 سال جو 2.5 سال باقی رہتے ہیں وہ بھی اکٹھے مل کے گورنمنٹ میں رہیں گے سارے. کوئی کہیں نہیں جا رہا، نہ کوئی ادھر جا رہا ہے، نہ کوئی اور کو بات کر رہا ہے. اور الٹی گنتی وہ جو بھی ہے ٹک واٹس ایور، وہ دیٹ از نتھنگ. وہ ایک عام جسٹ ایک مزاح تھا محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا چلیں جی.
थैंक यू सो मच। आपकी राय ये है भाई, इनकी राय है, बिलावल साहब तो बहुत सीरियस नजर आते हैं मुझे इस इशू को लेकर, वरना कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये कह रहे हैं जी मजाक है, और ये हल्की फुल्की मौसीकी से कह रहे हैं, इन दैट वर्ड्स कि मौसीकी है। लेकिन आवाम का तो वो कचूमर बन गया ना, कचूमर सैलड बन गया आवाम का इस मौसीकी के अंदर। अपने जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, जिनसे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब वो एक दूसरे को ऐसी ज़बान बोल रहे हैं तो हमारे लिए भी आउट ऑफ ऑप्शंस। अब अगले इलेक्शंस में मेरा पहला वोट होगा, मैं किसको वोट डालूंगा मुझे आई हैव नो क्लू, क्योंकि इन सबको तो मैं आपस में लड़ता हुआ ही देख रहा हूँ। बस क्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, कराची में जो नौजवान ताजिर मीर रज़ा के हवाले से बात करेंगे। इस केस में नई तहकीकाती कमेटी का 5 घंटे तवील इजलास हुआ और गुज़िश्ता कमेटी के सरबरा SSP समीउल्लाह सोमरो ने फिर इस हवाले से ब्रीफिंग दी। SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख ने भी तफ्तीश में पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में तहकीकाती टीम से मकतूल के वालिदैन ने मुलाकात की और पुलिस का कहना है कि मशकूक गेस्ट हाउस का बड़ा जिक्र हो रहा है कि अमले के 6 और गाड़ी में आने वाले 4 अफराद, 6 और 4 यानी 10 लोग ज़ेर हिरासत हैं। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश हैं। मीर रज़ा के मैदे से तेज़ाब के शवाहिद मिले, जिससे फेफड़े बुरी तरह मुतासर हुए। हाथों और पाँव पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए हैं। अब पुलिस जो है वो उसने केस में कत्ल की दफ़ा के साथ शवाहिद छुपाने की दफ़ा 201 भी शामिल कर ली है। अच्छा, मीर रज़ा केस के वकील जिब्रान नासिर का ये कहना है कि हक़ाइक़ सामने लाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले खुदकुशी से मुताल्लिक अपने अल्फाज मुंह में डाले जा रहे थे, जबकि 4 तारीख को डॉक्टर सुमैया ने हकीकत बताई। जिब्रान नासिर ने कहा कि पूरे 11 दिन में सिर्फ एक अफसर ने अपना काम किया, लेकिन वज़ीर दाखिला ने उसी अफसर पर तनकीद शुरू कर दी। केस में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। IG सिंध जावेद आलम ओडो ये कहते हैं कि केस में मिसकम्युनिकेशन की वजह से गलत फहमी पैदा हुई। नई तहकीकाती कमेटी काम कर रही है, हकाइक सामने लाए जाएंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं जो ज़्यादातर बहस अब हो गई है वो उस पर फोकस किया जा रहा है जो रेस्ट हाउस है और गुलिस्तान जौहर में है ये, और ARY न्यूज़ ने इस हवाले से तफसीलात हासिल की हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के बंगले की मालकन 71 साल की खातून है, ताहिरा सुल्ताना उनका नाम है, और ये बंगला लियाकत अली नामी शख्स ने मई में किराए पर हासिल किया था। अब बंगले को गेस्ट हाउस के तौर पर चलाया जा रहा था और मालकिन के शौहर 2008 में लेबर डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए हैं। पुलिस ने जो आगे तफ्तीश की है उस सिलसिले में बंगले में ताले लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, क्या होता रहा है, अभी ये डिटेल आना बाकी। बिल्कुल जी, साथ ही आपको बताएं कराची मकतूल जो ताजिर मीर रज़ा के वरसा की दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन का फैसला मौखर किया गया। आपको पता है कि जुडिशल कमीशन बनाई गई थी, लेकिन अब उसको मौखर कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं बिल्कुल, और आपको ज़ाहिर इस हवाले से जैसे साइम भी बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं मुतासरा ख़ानदान को नई तफ्तीशी टीम पर मुकम्मल एतमाद है, उनकी दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा। मीर रज़ा केस के वकील ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखा है जिसमें उन्हें आगाह किया है कि सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन के पीछे छुपना चाह रही है। कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार पुलिस के पास है, मुस्तकबिल में इस हवाले से ज़रूरत पड़ी तो अदालत से रुजू करेंगे। अच्छा, मीर रज़ा के वालिद सारी सूरत हाल में क्या कह रहे हैं, इन नई डेवलपमेंट पर क्या कह रहे हैं? कहते हैं गेस्ट हाउस की तहकीकात से आगाह नहीं किया गया। तो ये तमाम तर हक़ाइक़ हमारे सामने अभी तक आए हैं और मीर रज़ा केस में जो नई तहकीकाती कमेटी है उसका इजलास जो है ज़ाहिर है वो इजलास मुख्तलिफ इजलास भी होंगे। अफजल खान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। अफजल, ज़रा पहले तो मुझे बताइएगा इजलास के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, आज क्या इजलास होना है और इन इजलास से क्या अभी तक जो पिछला इजलास हुआ था उससे हमें क्या मालूम हुआ है? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ था DIG आमिर फारूकी के दफ्तर के अंदर, वहाँ पर इब्तदाई तौर पर तहकीकात मुकम्मल करने वाले अफसर यानी कि SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख और उसके बाद जो कमेटी बनाई गई थी उसके सरबरा डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो और दिगर अफसरान पेश हुए थे और उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स जो भी हासिल की थी उस पर वहाँ पर जो है वो बातचीत की और जो क्वेश्चनिंग हुई उसके आंसर्स दिए। उसके बाद आज दोबारा जो है वो इजलास होगा और इस इजलास के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें आज मुमकिन तौर पर वो लोग पेश होंगे जो कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कमेटी के सामने पेश नहीं हुए।
آج پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے جو MLO ہیں ان کے علاوہ اور اس کے بعد قبر کشائی کے اندر جو ایکسپرٹس موجود تھے اور دوسرا پوسٹ مارٹم کرنے والے MLO اور ٹیم، ان کے ساتھ ساتھ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کو جو ہے وہ ان کو بھی ان سے بھی آج جو ہے وہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ افراد اس واقعے کے بعد پولیس نے شامل تفتیش کیے تھے یا حراست میں لیے تھے، لگ بھگ ان کی تعداد 19 بتائی جا رہی ہے، جو کہ گیسٹ ہاؤس سے بھی پکڑے گئے تھے، ایک سوئفٹ کار میں سوار افراد بھی تھے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے افراد تھے جب مقتول میر رضا کا CDR نکالا گیا تو آخری مرتبہ اس نے جو 3 کالز کی تھی اس میں سے 2 ایسے افراد بھی سامنے آئے تھے جن کے ساتھ اس کی بات ہوئی تھی، تو ان افراد سے بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو کاروباری اس کے شراکت دار تھے ان سے بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پولیس جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس کے اوپر ورثہ کی جانب سے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور انہوں نے گزشتہ روز بھی بار جو تحقیقاتی ٹیم کے سامنے وہ پیش ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے مکمل طور پر اس نئی تحقیقاتی ٹیم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو اب جو ڈیجیٹل شواہد ہیں یا واقعاتی شواہد ہیں یا جو ایکسپرٹس کی رائے ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب نئی تحقیقاتی ٹیم اس کیس کی تفتیش کو مزید آگے بڑھائے گی۔ خاص طور پر اس تفتیش کے اندر ان ذمہ داروں کا بھی تعین کیا جائے گا جس کی وجہ سے ابتدائی طور پر میر رضا کا جو کیس ہے وہ مبینہ طور پر خراب ہوا۔ اس کے اندر بہت سارے تحفظات نہ صرف پولیس سرجن کو تھے بلکہ جو ورثہ ہیں انہوں نے بھی پولیس کی تحقیقات کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے تھے۔ تو تحقیقاتی ٹیم نہ صرف جو قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو شواہد ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات کرے گی، بلکہ جو اس کیس کو ابتدائی طور پر خراب کرنے والے افسران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کا بھی تعین کیا جائے گا تاکہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل، ہمیں جوائن کیا ترجمان سندھ حکومت نادر گبول، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیں گے۔ نادر، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں میر رضا قتل کیس میں سندھ پولیس کے کردار پہ، پیپلز پارٹی کی حکومت پہ، ابھی تک کیوں نہیں کسی منطقی انجام تک پہنچا جا رہا، اور جوڈیشل کمیشن بنانے کی کیا اتنی جلدی تھی؟ پیرنٹ سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا اور اب اس کمیشن کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ کمیشن بنانے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھ چکے تھے پولیس کی پرفارمنس کے اوپر، تو اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے یا ایک اوبیسلی ایک اعلیٰ عہدے کی اگر ایک ہائی کورٹ کے جج ہیڈ کرتے تو اس وجہ سے شاید سمجھا گیا تھا کہ بہتر ہوتا کہ ایک جج کو ذمہ داری دی جائے کہ اس کی انویسٹیگیشن کروائے، بٹ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو مقتول کے جو ورثہ ہیں انہوں نے جب اس پہ ریزرویشنز کا اظہار کیا، ان کے جو لائر تھے کل وہ میرے ساتھ ایک ٹاک شو پہ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی ریزرویشن کا اظہار کیا، اس کے بعد پھر حکومت نے اس فیصلے کو پھر فی الحال روک لیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جبری طور پہ تو کوئی اس طرح کا اقدام نہیں اٹھانا چاہتے جس سے جو فیملی ہے میر رضا کی وہ خود سیٹسفائیڈ نہ ہو۔ اوبیسلی بہت زیادہ ریگولیرٹیز پائے گئے ہیں انویسٹیگیشن میں سو فار، جس کی وجہ سے آئی جی صاحب نے خود نوٹس لیتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ایک DIG لیول کے ایک افسر اب اس کو ہیڈ کریں گے اور وی ول گیٹ ٹو دا باٹم آف دس۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، آپ درست فرما رہے ہیں، بٹ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے یا کوئی سستی نہیں ہے، ہمارے احکامات کلیئر ہیں، پولیس کے افسران کو آئی جی صاحب نے بھی اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ پوری اپنے ریسورسز وہ استعمال کر رہے ہیں اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس کیس کے منطقی انجام تک جلدی پہنچایا جائے، اور جو نادر آپ نے کہا تھا کہ irregularities ہیں، irregularities تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا شوگر کوٹڈ ورڈ ہے، یہاں پر تو اس بچے کو دفنا دیا گیا تھا، اور جو MLO کی پہلی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی وہ یہ یہ اس طرف اشارہ کر رہی تھی جیسے خودکشی کا کیس ہے۔ اگر والد اسٹینڈ نہ لیتے، اگر وہ جو بچیاں جو اس کے ساتھ کام کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، وہ آواز نہ اٹھاتے تو نہ اس کی قبر کشائی ہوتی اور نہ ہمارے سامنے یہ رپورٹ آتی۔ تو یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے، یہاں پر تو شبہ کچھ حد تک لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بچانے کی کوشش ہے۔ اب جو مقتول کے والد ہیں، ورثہ ہیں، وہ اور وکیل بھی جو ان کے ہیں، وہ تو سندھ حکومت بھی پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت پہ بلیم آ رہا ہے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ پولیس کی کارکردگی ناقص تھی؟ اور یہاں سے بھی کچھ لوگوں کو پوچھنا چاہیے، ان کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایسے کیسے اس کیس کو
ہینڈل کیا کہ آج آپ کی کارکردگی پر سوال اٹھ رہے ہیں؟ جی آپ درست فرما رہی ہے. اسی وجہ سے آئی بلیو ایک ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا گیا اور باقاعدہ ڈیموٹ کیا گیا ہے اور ایک ڈی ایس پی کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے. اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے جو چیئر پرسن ہے قائمہ کمیٹی برائے ہوم کی فریال ٹاکر صاحبہ, انہوں نے فیصلہ لیا تھا کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور سندھ حکومت کے اوپر ظاہر سی بات ہے اٹھ رہے ہیں, حالانکہ انویسٹیگیشن بنیادی طور پہ پولیس کا ایک سبجیکٹ ہے, بٹ کیونکہ ظاہر سی بات ہے سندھ پولیس ہی ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر فنکشن کرتی ہے, سندھ ہوم منسٹر کے انڈر فنکشن کرتی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. بٹ اگین کیونکہ فیملی پہ مطمئن نہیں تھی اس پہ, تو اس فیصلے کو فی الحال ڈیلے کیا گیا ہے, پوسٹ پون کیا گیا ہے. بٹ یہ آپ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کسی کو بچانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی جا رہی, یہاں تک کہ ہمارے ایک وزیر کے خلاف ایک سلینڈرنگ اور ایک جو ہے رومرز پھیلائے گئے تھے سوشل میڈیا پہ, تو ان وزیر صاحب نے خود این سی سی آئی کو اپروچ کیا ہے اور اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ یہ اس کے پیچھے کون اس طرح کی شاید اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, دیگر پارٹیز ہیں جو سندھ گورنمنٹ کو فردر اس طرح سے انکرمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کے خلاف ایک سلینڈر اور ملیشیس کیمپین پھیلا رہے تھے. تو سندھ گورنمنٹ تو کسی کو نہیں بچا رہی ہے. سندھ گورنمنٹ اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے, اس صوبے کے ہر شہری کے ساتھ کھڑی اور انصاف انشاءاللہ پہنچ جائے گی. نہیں بٹ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا نادر, اور آپ نے اپنا موقف بھی ہمیں بتایا. ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب, اور آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں لاہور, جہاں پر آج میٹرو بس سروس معمول کے مطابق جاری رہے گی, کیونکہ ویڈا اور پی ایم ٹی اے کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور میٹرو بس آپریشن معطل کرنے کا فیصلہ مؤخر ہو چکا ہے. تو میٹرو بس سروس آج معمول کے مطابق چلتی رہے گی اور میٹرو بس سروس کے آپریشنز جاری رکھنے پر اتفاق ہو چکا ہے دونوں فریقین کے بیچ. میٹرو بس سروس کی ممکنہ بندش کے معاملے پر ویڈا اور پی ایم ٹی اے کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو چکا ہے. اور فیول اور جو دیگر معاملات ہیں اس پر مذاکرات جاری ہیں, جبکہ میٹرو بس سروس فی الحال بلا تعطل جاری رہے گی. تو حسن حفیظ ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں. حسن بتائیے گا, یہ تو ظاہر ہے مذاکرات کا سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن سروس معطل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ مؤخر کیا گیا. ابھی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ لاہور میں؟ جی صدف, ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ جو ویڈا ہے جو پرائیویٹ کمپنی ہے جو کہ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی جس کو ہینڈل کرتی ہے, ویڈا نے اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے تھے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ آج انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 11 اگست کو میٹرو بس سروس معطل کر دی جائے گی, کیونکہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے یا فیول پرائسز ہیں, جتنا حصہ وہ فیول پرائسز کی مد میں دیتے ہیں ویڈا کو پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی, وہ اتنا ان کو پورا نہیں ہو پاتا ہے. یعنی 500 روپے پر کلومیٹر اگر ویڈا کو دیا جاتا ہے تو وہ 500 روپے میں جو فیول کی مد میں جتنے پیسے دیے جاتے ہیں, فار ایگزامپل 200 روپے دیے جاتے ہیں, تو وہ 200 روپے تو نہیں لگتے. ویڈا کا کہنا ہے کہ ان کے 250 سے 300 روپے لگتے ہیں پر کلومیٹر, جو کہ ہم متعدد مرتبہ یہ بتا چکے ہیں پی ایم اے کو یا پی ایم ٹی اے کو کہ یہ ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے. اب یہ صورتحال ہے کہ آج انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میٹرو بس سروس بند کر دی جائے گی, لیکن گزشتہ شام کو ایک میٹنگ بیٹھی مذاکراتی ویڈا اور پی ایم اے کی, اور اس میں کچھ جو ہے ابتدائی طور پر جو بات چیت سامنے آئی, اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کے تحفظات کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, جس کے بعد ویڈا نے آج کی معطل ہونے والا جو اعلان تھا اس کو مؤخر کر دیا ہے کہ جب تک کہ مذاکرات مکمل نہیں ہو جاتے ہیں, ہمارے تحفظات پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا ہے, اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچا نہیں جائے گا, اس وقت تک یہ مؤخر کر دیا گیا ہے جو معطل ہونے کا پروگرام تھا. اب میٹرو بس سروس لاہور میں معمول کے مطابق چل رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ اب آج دوسرا
دور شروع ہوگا مذاکرات کا، سیکنڈ راؤنڈ آف مذاکراتی سلسلہ مذاکرات شروع ہو ہوگا. چکا لیٹس ہے. سی کہ اس میں کیا طے پاتا ہے. تھینک یو سو مچ حسن حفیظ ہم اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. اچھا جی، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں ڈیٹیرنس قائم کرنا کسی بھی معاشرے میں اگینسٹ کرائم یا چوری، ان کے خلاف ڈیٹیرنس قائم کرنا پولیس کا کام ہے. لیکن آپ اگر کہتے ہیں نا بڑے اچھے شہری ہیں اور آپ کچھ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک مثال دوں گی. رنالہ خورد میں گرین بس میں سفر کے دوران ایک مسافر کا موبائل فون چوری ہو گیا. اب کیا کیا جائے جی، اس کی ڈھونڈائی شروع ہوئی. پھر بس ڈرائیور نے کہتے نا بڑا اپنا دماغی لگایا، حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا. اس نے سب سے پہلے کیا کیا، جو بس ہے اس کے تمام دروازے بند کیے، تمام مسافروں کو، یعنی وہ بس لے کے تھانے پہنچ گیا. اچھا وہ تھانے پہنچا اور اس نے موبائل فون چوری کی اطلاع وہاں پر تھانے میں رپورٹ درج کرائی کہ بھائی رپورٹ درج نہیں کرائی مطلب پولیس کو آگاہ کیا. اب کیا ہوا، جو دروازے بند تھے اس سچویشن میں، جو مبینہ چور ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں چل پا رہا تھا، وہ فرار نہیں ہو سکا. تو پولیس پھر آئی. پولیس نے بس میں موجود تمام مسافروں سے پوچھ گچھ کی، تلاشی لی تو موبائل فون نکل آیا ایک شخص کے پاس سے. اب موبائل فون برآمد ہو گیا اور پھر اس شخص کو حراست میں بھی لے لیا گیا. تو پولیس نے موبائل فون اصل مالک کے حوالے کر دیا. اب اس واقعے کی ویڈیو اور خبر سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد شہریوں نے اس ڈرائیور کی حاضر دماغی پر اور بروقت کارروائی پر بڑی اسے داد دی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنے اعصاب کا اچھے سے استعمال کریں اور اپنی جو بیسک رسپانسبلٹیز ہیں آپ کی ایز اے گڈ شہری سٹیزن، وہ اگر آپ پوری کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور دین اگین ہم یہ ہماری کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اٹس گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی، اور یہ ہمارا ایک حصہ ہے جو ہم نے ڈالنا ہے. اور یہی بات ہم اس پروگرام کے توسط سے آپ تک بھی پہنچاتے ہیں، تو آپ کو بھی تلقین کرتے ہیں اس چیز کی. اب اس نے اپنا دماغ دیکھیں کیسے استعمال کیا، وہ پوری بس ہی تھانے میں لے گیا. ہاں ورنہ تو وہی سوچتا ہے جی کیا ہوتے رہتے ہیں موبائل چوری، میں کیوں اس میں انٹرسٹ لوں، لیکن نہیں، اس نے بڑا زبردست کام کیا، ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کیا. اچھا جی، ہم یہاں پر بات کرنا چاہیں گے پاکستان میں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں. اس کے باوجود ہم اکثر و بیشتر ایسی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو بڑا ہمارا دل دہلا دیتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ابھی بھی اس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں. تو بچوں کے تحفظ کی انتہائی تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بتا رہا، یہ رپورٹ کے مطابق سامنے آیا. رپورٹ بتاتی ہے، ساحل کی رپورٹ ہے کہ 2026 کے پہلے 6 ماہ میں، فرسٹ 6 منتھ میں بچوں سے زیادتی، ان کا استحصال، اس کے 1914 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی اگر ہم اس کا اوسط لگائیں، ایوریج لگائیں، تو روزانہ 10 سے زائد بچے کسی نہ کسی سنگین جرم کا نشانہ بنے، اور 1015 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. 558 بچے اغوا ہوئے، 101 بچے لاپتہ، 35 کم عمری کی شادیوں کے واقعات سامنے آئے. جبکہ 98 کیسز بچوں کے فحش مواد سے متعلق تھے. 49 شیرخوار بچے سڑکوں کے کنارے لاوارث پائے گئے. متاثرہ بچوں میں 58% لڑکیاں شامل تھیں. بچوں کے فحش مواد سے متعلق کیسز میں 59% متاثرین لڑکے تھے. عمر کے لحاظ سے 11 سے 15 سال کے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جن کی تعداد 598 رہی. اس کے بعد 16 سے 18 سال کے 356 اور 6 سے 10 سال کے 329 بچے متاثرین میں شامل ہیں. اور آپ سوچیں کہ یہ ڈیٹا ہے، یہ سٹیٹس اس سال کے پہلے 6 منتھ کے، فرسٹ 6 منتھس کے ہیں. اور آپ سوچیں کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. سائم، یہ وہ کیسز ہوں گے نا جو رپورٹ ہوئے، جی، جن کی جو لاپتہ درج کروائے گئے، جن کے متعلق والدین یا ورثہ نے آواز اٹھائی. متعدد ایسے کیسز ہوں گے جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. بات کر لیتے ہیں موجودہ صورتحال. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ حمید الوانی. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. جاننا میں ہی چاہوں گی، یہ جو ساحل کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ کیا بچوں کے اگینسٹ کرائم میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ کیونکہ نمبرز تو بہت تشویشناک ہیں. روزانہ 10 ایسے کیسز آ رہے ہیں جس میں بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی نوعیت کے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ کرائم کی صورت میں آتے ہیں، کرائم کے زمرے میں آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ہیونگ می ان یور شو. میں جیسے آپ نے فگرز کوٹ کیے تو آپ ان فگرز میں ہی دیکھ لیں کہ 2024 میں یہ کیسز جو تھے 3360 تھے، جبکہ یہ 25 میں 3630 ہو گئے، اور ابھی جو لاسٹ 6 منتھ کی رپورٹ آئی ہے جس میں 1914 کیسز بتائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ڈے بائی ڈے
गाय बगाए ये बढ़ते चले जा रहे हैं, जो बहुत ही अलार्मिंग फिगर है। और इसमें हमें बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। इसमें हमें बच्चे को एक फुली इक्विप करना है ताकि बच्चा अपना प्रोटेक्ट कर सके। उसे गुड टच बैड टच की बहुत तालीम देने की ज़रूरत है। पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो उन्हें अदा करना होगा। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ पुलिस इतनी सेंसिटाइज नहीं है। पुलिस कोई पीएसपी ऑफिसर पढ़ लिख के आता है तो वो तो कुछ चीज़ों को समझता है, लेकिन यूजुअली हमारा जो अवाम है, लोग हैं जो इसमें सफ़र होते हैं, जो हैं थाना कल्चर को अब फेस करते हैं। तो थाना कल्चर में वो लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों को सेंसिटाइज नहीं कर पा रहे हैं और नॉन सीरियस हैं। इसी तरह हमारा अगर जस्टिस सिस्टम देखा जाए तो उस पर स्पीडी ट्रायल की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हम इसको सोशल स्टिग्मा समझते हैं, हमें हमारे कल्चरल टेबूज बहुत सारे हैं। तो ये तमाम वो चीज़ हैं, कैरिकुलम में चेंजेस की बहुत ज़रूरत है हमें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनमें हमें दिन रात बहुत मेहनत करनी होगी ताकि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। और इस वक्त आपको सदफ सुन के बड़ा अफसोस होगा कि हम दुनिया में इस वक्त 30 नंबर पे आ गए हैं जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ हमारा होता है। तो इन चीज़ों को हमें बहुत तरीके से, और लास्ट ईयर फर्स्ट और सेकंड पे कौन से मुल्क हैं? इसमें है सोमालिया है, नाइजीरिया है, और उसके बाद फिलीपाइंस है और सोमालिया है। उसके बाद थर्ड पे हम आ रहे हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग फिगर्स हैं। और आपने कहा कि ये वो हैं जो केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वो भी केसेस हैं जो उससे दुगना तिगना है जो रिपोर्ट नहीं होते हैं क्योंकि हम इसको सोशल स्टिग्मा समझते हैं। प्लस इसके अलावा वो केसेस हैं जो रिपोर्ट ना होने के अलावा बताए ही नहीं जाते हैं। अच्छा, वहीं की वहीं खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। आप सो राइट, खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, दबाव होता है, किसी किस्म का प्रेशर होता है, फिर पीयर प्रेशर भी एक होता है, उसकी वजह से भी रिपोर्ट की जाती है। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि पेरेंटिंग में येस लूप होल्स होंगे, बट पेरेंटिंग जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनकी भी पेरेंटिंग एक मखसूस तरीके से हुई भी है, उनको भी बहुत सी चीज़ों से अवेयर नहीं है। काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, वर्कशॉप्स कितनी ज़रूरी हैं, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो। देखिए, इसमें मैं आपको ये गुजारिश करूं कि इसमें एक ट्रायंगुलर बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगुलर ये है कि एक बच्चा है, साथ साथ उसके साथ पेरेंट है और तीसरा टीचर है। ये एक ट्रायंगुलर है। इस चीज़ के अलावा दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं, जैसे हमारी सिविल सोसाइटी हुई और नेबरहुड हुआ, ये तमाम इसके स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन ये ट्रायंगुलर है और इसके ऊपर जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो रियासत है। अगर ये ट्रायंगुलर और उसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग और विजिलेंस हो, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें ज़ैनब अलर्ट बिल आप पढ़ेंगे साइन, तो ज़ैनब अलर्ट बिल के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि चाइल्ड अब्यूज़ हो। यानी इतने सख्त उसमें क्लॉजेज हैं ज़ैनब अलर्ट बिल में कि अगर 2 घंटे के अंदर कोई SHO वाकया होता है या अब्यूज का और FIR या रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता है, तो न सिर्फ वो SHO जॉब से टर्मिनेट होगा, उसे 1 से 2 साल की सजा है, उस पे पनिशमेंट है। अब्यूजर पे कम से कम 1 मिलियन का फाइन है और उम्र कैद है 10 कम से कम। तो ये तमाम और चीज़ें हैं जिसको हमारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में हम ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री हैं, ओवर लेजिस्लेटिव है, और जो हमारे ऑलरेडी कानून है उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराते। हमीद साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। एक बस गुजारिश ये है कि स्कूल्स में जब ये दिन आते हैं ना, इंपॉर्टेंट दिन आते हैं, पेरेंट्स को भी बुलाएं, बच्चों को भी बुलाएं, उन्हें बताएं गुड टच बैड टच क्या है, कौन लोग होते हैं जिस तरह के क्राइम करते हैं, ताकि आगाही बढ़े। चलें जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा जनाब। और एक खबर ऐसी है, 2 खबरें बल्कि ऐसी हैं जो हम आपको रोज़ ही बताते हैं। एक है मौसम का हाल जो हमें आपको बताना होता है, दूसरी है पेट्रोल प्राइस जो कि हमें आपको बतानी है। अब एक नई चीज़ हुई है, ये अनयूजुअल चीज़ है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल ना करने का फैसला किया और कीमतें बरकरार रखी गई हैं। तो मतलब जो कल की कीमतें थी वही आज की कीमतें हैं। कल रात कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। 35 पैसे नहीं कम किए? नहीं, पैसा पूछो, उन्होंने कहा कि हम नहीं कम करते, हम इसी को मेंटेन करते हैं। हाँ। और नोटिफिकेशन के मुताबिक आज पेट्रोल की कीमत जो है वो आज पूरा दिन आपको रात तक, न्यू नोटिफिकेशन तक 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर मिलेगा। ये पेट्रोल की बात हो रही है। डीजल जबकि जो है वो आपको मिलेगा 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर, और डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। चलें तो भाई, हम 2 दिन देख रहे हैं कि वही प्राइस रहे हैं, कल भी यही प्राइस थे, आज भी यही प्राइस है। हम देखते हैं आने वाला दिन क्या हमें बताता है। बट दिस इज हाउ इट इज
کہ اسی طریقے سے جیسے موسم کا حال ہم آپ کو روز سناتے ہیں ایسے ہی ہم آپ کو پیٹرول پرائس کا حال روز بتایا کریں گے اور دیکھتے ہیں کیونکہ اب جو حالات چل رہے ہیں ایران امریکہ کے اس کے بعد سچویشن یہاں کیا ڈیولپ ہوتی ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ یہاں آتا ہے. بات ہم کر رہے تھے اس سے پہلے موسم کی, آپ نے جب شروع میں کہا نا موسم کا حال ہم آپ کو بتا دیں, تو اب ہم ذرا موسم اور موسم سے جڑے کچھ خوبصورت مقامات ان کا ذکر کیوں نہ کر لیں. پلیز ہمیں کرنا پڑے گا. میں بات کرنے جا رہا ہوں جناب سوات کی. سوات اٹ سیلف اتنا خوبصورت علاقہ ہے, کلام ہے, پھر کلام میں مالم جبہ ہے. سردیوں میں اگر آپ جائیں وہاں پہ آپ سکی کر سکتے ہیں, گرمیوں میں اگر آپ جائیں چیئر لفٹ چل رہی ہوتی ہے, اتنے دلکش مناظر ہوتے ہیں. اور اب سوات کلام کا رخ کر لیے جناب, سیاحت کے من چلونے مطلب جو ٹورسٹ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں ان علاقوں کا رخ کرنے کے لیے, اور مالم جبہ کے خوبصورت موسم اور ٹھنڈی ہواؤں نے ہر ایک کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے. تو شہزاد عالم ہمیں وہاں سے ساری سچویشن بتائیں گے, کس طرح سیاح پہنچے, کیسے انجوائے کر رہے ہیں, ویدر وہاں پر کیسا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اگست کا مہینہ جہاں ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت کا باعث بنتا ہے, وہیں پر وادی سوات کے سیاحتی مقام مالم جبہ کا موسم خوشگوار اور یخبستہ ہے, جو ملک بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ہم لوگ ساؤتھ پنجاب سے ہیں اور ہمیں مالم جبہ کا موسم بہت اچھا لگا ہے, سوات سے بہت بہتر ہے, اور بچوں نے بڑا کمپیٹیبل, بڑا ایزیلی ٹریول کیا ہے, اور I will highly recommend it to the families with kids. ویدر اتنا خوبصورت ہے, یہاں پر ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے. اس سے پہلے جب ہم ابھی انٹر ہوئے تھے تب تو بارش ہو رہی تھی اور بہت پیارا موسم تھا. مالم جبہ میں ٹھنڈی ہوائیں, حسین قدرتی مناظر اور خوشگوار موسم سیاحوں کے لیے تفریح کا بہترین موقع فراہم کر رہا ہے. جی ہاں, میں کراچی سے ہوں اور کراچی کا موسم آپ لوگ کو پتہ ہے بالکل اچھا نہیں ہوتا. بارش ہونی ہوتی اور نہیں ہوتی, انتظار کرتے رہتے سارا دن کہ بارش ہو بارش ہو. خوبصورت وادی کی بلند و بالا پہاڑ اور سرسبز وادیوں کی خوبصورت مناظر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. بالائی علاقوں میں سیاحوں کی بڑی تعداد میں موجودگی نے سما کو رنگین بنا دیا ہے, جس سے کاروباری پہیہ بھی چل پڑا ہے. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم, ایئر وائی نیوز سوات. ہو میں تو وہاں کے حسین مناظر میں کھو گئی تھی, اور جس طریقے سے وہاں سبزہ نظر آ رہا تھا, جو کلاؤڈ نظر آ رہے تھے, سیاح تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں. سیاح, یہ سیاح ہوتا ہے یا سیاہ ہوتا ہے؟ سیاہ کہتے ہیں کالے رنگ کو, اور سیاح کا مطلب ہوتا ہے ٹورسٹ. اچھا نائس, سیاح اور سیاح, ویری نائس. اچھا جی, یہ میرے علم میں آج اضافہ ہوا ہے. اب آپ کو کیا بتاتا ہوں, میرے علم میں آج آپ نے اضافہ کیا, من چلے سیاح. من چلے سیاح. ذرا تصور کیجئے اب آپ لوگ کہ رات کے آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں, اور وہاں ستاروں کے درمیان اب یہ سیارے ہیں کہ سیارے ہیں, سیاروں کی ایک خوبصورت قطار سجی ہوئی ہے. کہیں شابیہ روشنی کی لکیریں بناتے ہوئے گزریں, اور کہیں اسی دوران نیا چاند آسمان کو مزید تاریک اور حسین بنا دے. اچھا, آج رات کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج رات, اب 12 اگست ہے نا آج, تو آج رات آسمان پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو کچھ ایسی, بلکہ پری ڈان, صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے, اگر آپ جب تک جاگ رہے ہیں, ویسے سب جاگ رہے ہوتے ہیں ٹو بی آنیسٹ, کچھ ایسا خاص ہونے جا رہا ہے جب جناب جوپیٹر ہے, مرکری ہے, مارس ہے, سیٹرن ہے, یورینس ہے اور نیپچون, اردو میں ان کے نام نہیں لے پا رہی تھی, مشکل ہو رہے تھے, تو یہ ایک آپ کو خاص ترتیب میں الائنڈ دکھائی دیں گے. اور شہابیوں کی بارش, یعنی کہ جو ستارے ہیں, اس کو شہاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے, آسمان پر قدرت کی, کہتے ہیں نا, قدرتی آتش بازی کا منظر آپ کو نظر آئے گا. اور چاند نیا ہے تو اس کی وجہ سے چاندنی بھی کم ہوگی, ٹھیک ہے, جس سے شہابیوں اور دور کے ستارے کو دیکھنے کا موقع مزید ملے گا. تو چاندنی تو پہلی نظر نہیں آتی, تو اب مطلب اور تاریک ہوگی, یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ کہ آپ رات جو ہے جتنا تاریک آسمان ہوگا نا اتنے روشن ستارے دکھتے ہیں. اور پھر وہ شہابی ہوں گے, مطلب وہ میٹیورز تو نہیں کہہ سکتے ان کو, وہ تو شہاب ثاقب ہوتا ہے, لیکن یہ وہ ٹوٹتے ہوئے تارے جنہیں کہتے ہیں نا ہم لوگ عام سادہ لاء میں, ٹوٹتے ہوئے ستارے نظر آئیں گے. یہ جو مشہور پلانٹس ہیں نا, جب تک ہم ڈسکور کر چکے ہیں, نہ جانے اور ایسے کتنے پلانٹس ہوں گے جو ابھی تک سائنس نے ڈسکور کیے, وہ آپ کو ایک الائنمنٹ میں دکھائی دیں گے. تو بڑا حسین منظر ہے. جو لوگ فوٹوگرافی کے شوقین ہیں, جنہیں اس طرح کے کہتے ہیں نا ستاروں کو دیکھنے کا شوق ہے, وہ لے آئیں جی اپنی بڑی بڑی دوربین یا اپنا کیمراز, اور اس سے آپ یہ منظر خوبصورت کیپچر کر سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد کہ آپ کو کسی دوربین یا کسی کیمرے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی نیکڈ آئی سے بھی اس کو دیکھ سکیں گے. کریکٹ, کیا بات ہے جناب, میں تو آج رات ضرور دیکھوں گا,
اور اس کے لیے مجھے صبح آپ اٹھیں گے کیسے اگر رات بھر جاگیں؟ یہ ہے نا کہ کراچی میں اگر میں اوپر جاؤں بلڈنگ کے اور دیکھوں تو مجھے تاریں نظر آتی ہیں فی الحال آج کل تو وہ تاریں ہٹا کے مجھے پھر آسمان کو دیکھنا پڑے گا. اتنی اوپر تاریں؟ ہاں اچھا تاریں اور بلڈنگ چھوٹی تاریں ہے نا, تاریں بہت زیادہ ہیں اوپر وہ لیفٹ رائٹ. بٹ جناب ناؤ کمنگ بیک ٹو آر پلانٹ اینڈ آر کنٹری, ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے جشن آزادی کا سما چل رہا ہے اور کیا جوش و خروش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اس دفعہ تو جو خوشی ہے وہ دگنی ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر ہم نے مار کا حق جیتا, اس کے بعد سے اب تک جو کامیابیاں پاکستان کو مل رہی ہیں, بچہ اتنا خوش ہے. اور اب آپ ظاہر سی بات ہے خوشی کا اظہار ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں, گلیوں کو سجاتے ہیں. اور اسی طرح ہی ساہیوال میں بھی جناب خرید و فروخت جاری ہے سبز لالی پرچموں کی, بیچز کی, جھنڈیوں کی. تفصیلات جان لیتے ہیں نعیم شیخ کی رپورٹ. ساہیوال میں بھی جشن آزادی کا جوش و خروش دیدنی ہے. بچے, نوجوان اور خواتین جشن آزادی منانے کے لیے سبز و سفید حلالی پرچم, ملبوسات, چوڑیاں, بیچز اور جھنڈیوں کی خریداری کر رہے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس سال خریداری میں گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ رش ہے. پچھلے سال کی نسبت اس سال ماشاءاللہ کام بھی اچھا ہے, رش بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس صبح شام, اور کسٹمر آ رہے ہیں. اور بس مہنگائی کی وجہ سے تھوڑا سا نا کچھ چیزیں نارمل یعنی کہ پرچیز کر رہے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور جشن آزادی کو بھرپور جوش و جذبے سے منائیں گے. آزادی ہمیں ورثے میں ملی اور آزادی کی حفاظت, وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یقیناً آزادی ایک انمول نعمت ہے اور وطن سے محبت ہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں ایک قوم بناتا ہے. کیمرہ مین شری مغل کے ساتھ نعیم شیخ, ARY نیوز, ساہیوال. ہمارے پرچم کے کلرز اتنے خوبصورت ہیں, ایسے میں جب ویدر بھی اچھا ہونا تو بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. ویسے سائم آپ نے بچپن میں آٹے کی لئی سے جھنڈیوں کو چپکایا ہے؟ بالکل بالکل, وہ آٹے کی گوند بنا کے اور اس سے پھر وہ جھنڈیاں لگاتے ہوتے تھے ہم. وہ پراپر ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی نا. اب تو خیر سے چیٹ GPT اور AI کا دور ہے, اب تو میں نے نہیں خیال کیا بہت کم کوئی گھر ایسا نظر آتا ہے جہاں پر جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں. ورنہ لائٹس جو پیری لائٹس ہوتی ہیں گرین اور وائٹ کلر کی, ان کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایزی ٹو اٹیچ ہوتی ہیں میرے خیال سے اس وجہ سے. بٹ وہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, سارے کزنز مل کے, سارے بہن بھائی سبلنگز مل کے وہ پورا وہ لگاتے تھے. پھر آخر میں سے سنبھال کے بھی رکھتے تھے ہم, مقابلہ بھی ہوتا تھا کس گھر میں اچھا لگا ہوا ہے, سجاوٹ اچھی ہوئی ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں پنجاب میں ٹیکس چوری اور سیلز ریکارڈ میں جو مبینہ ہیر پھیر ہے اس کے خلاف بڑا ایکشن لیا ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے. اور صوبے بھر میں وہ جو کچی رسیدوں کا ایک سلسلہ اب ہمارے پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو کچی رسیدیں دے دیتے ہیں نا, اب ظاہر ہے اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے سیلز ٹیکس کی مد میں وہ پے کر رہے ہیں آگے کہ نہیں پے کر رہے ہیں. اچھا, کچی رسیدوں کے اجرا پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. تمام ہوٹلز ہو گئے, ریسٹورنٹس ہو گئے, کافی شاپس ہو گئی ہیں, میرج ہالز ہو گئے. میرج ہالز بھی کر رہے تھے, بتائیں میرج ہالز کے لیے جی EIMS کے تحت رسید جاری کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے. اور PRA کے ترجمان کے مطابق اب صارف کو ہاتھ سے لکھی کچی یا غیر منظور شدہ رسید دینے پر بھاری جرمانہ ہوگا. اچھا, EIMS کے تحت رسید جاری نہ کرنے والوں کو 4 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا, جبکہ قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والے کاروبار کو 1 ماہ تک سیل بھی کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس دوران اس کی سیل بھی نہیں ہوگی. نئے احکامات کے تحت صارفین کو کشن آرڈر, سلپس اور جو غیر ادا شدہ بل یا دیگر غیر حتمی رسیدیں ہیں وہ جاری کرنے پر بھی پابندی ہوگی. ہر صارف کو کاروبار کا نام, پتہ, رسید نمبر اور PRA QR کوڈ پر مشتمل باقاعدہ رسید دینا لازمی ہوگا. بہت اچھی بات ہے یہ جو کچی رسیدیں چل رہی تھی نا, کیونکہ وہ پھر ظاہر سی بات ہے پھر ٹیکس تو کاٹ لیا جاتا ہے. اب یہ جو شادی میرج ہالز جو ہیں جس طرح سے, ان کا تو بل آپ دیکھیں بنتا بھی اتنا بھاری بھرکم بل لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کچی رسیدیں کاٹ رہے ہیں. مجھے تو اس پہ حیرت ہو رہی ہے. کافی شاپس وغیرہ, یہ باقی ریسٹورنٹس, ان کے تو بل ہزاروں میں بنتے ہیں نا. میرج ہالز کے تو بنتے ہیں لاکھوں میں, اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز کروڑوں میں بنتے ہیں. اگر ہم پنجاب علاقوں کی بات کریں تو پنجاب میں تو جس طرح لیوش شادیاں ہوتی ہیں تو کروڑ سے اوپر بل بن رہا ہوتا ہے, اس کی کچی رسید ہوتی ہے. میں تو صارفین سے, آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گی, ہم اور آپ سب, آپ لوگ بھی کچی رسیدیں نہ لیا کریں. اور یہ آپ ضرور دیکھا کریں کیونکہ ہم سے ہر چیز پر سیلز ٹیکس لیا جا رہا ہے. تو جب آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹیکس آگے جا رہا ہے کہ نہیں. کیونکہ دکاندار تو کہہ دے گا جی یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے, یہ تو گورنمنٹ کو جائے گا. تو گورنمنٹ تک وہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے یہ دیکھنا آپ نے, پتہ چلے اس کی جیب میں ہی جا رہا ہو. ہاں جی. اور آپ سوچیں کہ اگر آپ 50-60 لاکھ روپے شادی ہال کے اندر بل بنائیں کسی شادی کے بعد, تو اس پر ٹیکس کتنا ہوگا. اور وہ ٹیکس اگر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ٹیکس تو لینا ہی لینا ہے آپ سے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے,
تو پھر آپ کو یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا, اور وہ یقینی ایسی بنے گا جب آپ کو پکی رسید ملے گی. چلیں جی, ویسے سائم آپ کو اب شادی ہال والے بڑا دیکھ بھال کے نا آپ سے ڈیل کریں گے, بیکاز یو نو سو میرا ٹائم ابھی تھوڑا دور ہے, تب تک بھول جائیں گے وہ. چلیں کوئی بات نہیں, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اگست کا مہینہ ہے اور الحمدللہ ہم اس مہینے میں کہتے ہیں نا آپ ایک ریٹروسپیکٹیو آپ کا موڈ ہوتا ہے, آپ نوسٹیلجک بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے ملک کی ہسٹری تاریخ اس کا مطالعہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو بڑا اچھا ہے ہماری نئی جنریشن کے لیے سب جاننا بھی. لیکن یہ جو کامیابیوں کا سفر ہے, بالخصوص میں 2025 کی بات کروں گی, بنیانو مرصوص کے بعد سے جو پاکستان کا ایک نیا امیج سامنے آیا ہے, بڑا زبردست یہ امیج ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے, پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, کتنے ہی آرٹیکلز, کتنے ہی میگزینز آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ تعریف آپ کا دشمن کر رہا ہے, تو کہتے ہیں نا تعریف وہ جو دشمن کرے. اور یہاں پر ہم جب بات کرتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم تو بڑے چین سکون سے اپنے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ ہمارے پڑوسیوں کا ہے, ان کا ساتھ نہ جانے کیوں وہ ہم سے اتنا obsessed ہیں. ان کی فلمز اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا کوئی ایشو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان 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 کرتے رہتے ہیں. لیکن اب وہ بھی پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. تو جناب بھارتی تجزیہ کار بھی مکہ معاہدے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے معترف ہیں. کہتے یہ ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا. مکہ معاہدے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. پاکستان کا کردار, حیثیت اور مقام بہت بڑھ گیا ہے. ایک ملک پر حملہ, تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. اب پاکستان پر حملہ سعودی عرب, ترکیے پر سمجھا جائے گا. پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکیے کے مضبوط ملٹری روابط میں بھارت خطے میں مسلسل تنہا ہو رہا ہے. اچھا, بھارت تو اسی دن سے تنہائی اور آئزولیشن کا شکار ہو گیا تھا جب سے بھارت نے اپنے مذموم مقاصد کے ساتھ پاکستان پر حملہ کیا تھا. پاکستان نے جو بھرپور جواب دیا اور خاموش کر دیا بھارت کو, اس دن سے ہی ان کی تنہائی کا جو سفر شروع ہوا ہے. کیونکہ ان کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ جی امریکہ ہمارے ساتھ ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح آ کر بتایا کہ سیز فائر کرانے میں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے, تو اس دن سے ہی بھارت کا کہتے ہیں نا ایک دم سے خاموشی وہاں پر چھا گئی ہے. نہ انہوں نے آج تک ہمیں یہ بتایا کہ جی انہوں نے ان کے پلین جتنے گرے ہیں تو ان کے پائلٹ کہاں گئے, کوئی انہوں نے حوالے سے ہمارے سامنے اسٹیٹس نہیں رکھے. اور نہ ہی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ان اسٹیٹمنٹس کو نگیٹ کیا جس میں اب وہ پہلے 5 کہتے تھے, پھر 6 کہتے تھے, اب وہ 11 جہاز کہتے ہیں کہ پاکستان نے گرائیں. کسی قسم کی کوئی لب کشائی نہیں کرتے ہیں. اور پھر ایران امریکہ تنازع میں بھی جہاں پر وہ کھڑے ہو گئے اسرائیل کے ساتھ جا کر, اس میں بھی وہ تنہائی کا شکار اور جبکہ ایران اور انڈیا کے ہسٹورک ٹائز ہیں, سیویلائزیشنل ٹائز ہیں, لیکن وہاں اچھا بھارت کی آئسولیشن کا سلسلہ مارکا حق کے بعد سے شروع تو ہوا, لیکن اس میں بہت جو کلیدی کردار ہے وہ مودی کی اور بی جے پی کی, یس وہ ان کی فیل ڈپلومیسی ہے. تو مودی نے اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہے اور اسرائیل جو جینوسائیڈ کر رہا ہے فلسطین کے اندر اس کے خلاف ہے, مودی ایسی ڈپلومیسی کر رہا ہے جس میں وہ اسرائیل جا کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فادر لینڈ ہے. اور ایسے وقت میں کہ جب دنیا یہ مان رہی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی وہاں پر پنپ رہی ہے, دہشت گردی افغان سرزمین سے ہو رہی ہے, بہت نہ صرف پاکستان میں ہو رہی ہے بلکہ بہت سے ممالک میں ہو رہی ہے. ایسے وقت میں افغان منسٹرز بھارت میں جا کے بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کا اور افغانستان کا ڈی این اے ایک ہے اور سارے بی جے پی کے رہنما وہاں بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں. تو یہ تو ڈپلومیسی چل رہی ہے بی جے پی کی, تو پھر کیوں نہ آئسولیشن کا شکار ہوں. یہ آئسولیشن کا شکار ہونا کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے, یہ مودی کی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے بھارت آج آئسولیٹڈ, اور پاکستان کا نام, اور یہ بھارت وہ بھارت ہے جو کہ خطے کا تھانے دار بنا ہوا تھا نا, ٹھیکیدار بدماش بنا ہوا تھا, کیونکہ بھارت کو لگتا تھا کہ بھارت کے ٹائز بہت اچھے ہیں امریکہ کے ساتھ. لیکن آفٹر 2025 مارکہ حق بنیانو مرصوص پاکستان کو ایک نیا قد ملا ہے, پاکستان کا ایک نیا کردار سامنے آ رہا ہے. ان کے جو فکری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جیسے کہ وہاں کے تجزیہ کار ہیں, جو لوگ کہتے ہیں نا کامن سینس پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور ایک نیوٹرل ان کے آبزرویشن ہے تمام تر صورتحال میں, وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہماری جو سفارتکاری ہے مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں مشرقی وسطیٰ میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی ہم ناکام ہو گئے. آپ سوچیں کتنا انڈیا سے لیبر ہے جو مشرقی وسطیٰ کی کنٹریز میں جا کر کام کرتا ہے, لیکن ان کی سفارتکاری کی وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی بھارت اب آئزولیشن کا شکار ہے. تو یہ کنٹینیوسلی فیلڈ پالیسیز ہیں, ہیٹریٹ کی پالیسی ہے, ناکام سفارتکاری ہے بھارت کی, جس کی وجہ سے آج بھارت یہاں کھڑا ہے. اور پھر پاکستان نے جو انہیں سبق سکھایا
اس کے بعد بھارت کے اندر بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی بات بھی ایسی کر سکے جس سے وہ یہ بتا سکے جناب کہ ہم جو ہیں اس وقت دنیا میں کیا سٹانس لے کر چل رہے ہیں. تو یہ تمام تر صورت اس گفتگو کے سلسلے کو یہیں کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اب انڈیا میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ کس طریقے سے مودی سرکار کی جو سفارتی ناکامیاں ہیں اب اس نے بالکل تنہا کر دیا ہے اور مشرق وسطیٰ سے بھی تنہا کر دیا ہے بھارت کو. تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وہ بھارت جو کہ خطے کا ٹھیکیدار تھانے دار بنا ہوا تھا آج آئسولیٹڈ ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں مودی کی اور بی جے پی کی فاشسٹ پالیسی، ہیٹریڈ کا بیانیہ، ہندوتوا کا بیانیہ اور ساتھ ہی ساتھ ناکام ڈپلومیسی ایک بہت بڑی وجہ ہے. جو بیانات اسرائیل میں جا کے دیے، جو افغانی بیانات دیتے ہیں انڈیا میں آ کے، بھارت اگر اسی ڈپلومیسی کو کنٹینیو کرتا رہا، اسی طریقہ کار کو کنٹینیو کرتا رہا، تو مستقبل میں کہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ بھارت کو؟ جی مسلم تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک محاورہ تھوتھا چنا باجے گا نا، اور مودی کو ویسے بھی بھارت میں ڈنکا پتی کہتے ہیں، یہ مطلب ڈرم بجاتا رہتا ہے. اچھا، بھارت کی اور پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں کافی فرق ہے. آپ نے دیکھا ہے پچھلے 12 سال میں یہ ٹوٹل ریٹورک پہ چل رہے ہیں. EU ڈسانفارمیشن لیب رپورٹ آئی، ایک پاکستان کی ایک پروجیکٹ کیا گیا کہ فیلڈ سٹیٹ ہے، کبھی کہتے تھے بیکاری ہیں آل دیٹ. لیکن ابھی آئی تھنک دیر از اے ریئلائزیشن. ابھی آپ دیکھا ایون جو جنتر منتر میں پروٹیسٹ ہیں، اسٹوڈنٹس نے سوال اٹھائے ہیں، اور ابھی ان کے ڈیفینس اینالسٹ خود کہہ رہے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا ان کے بڑے بڑے اینٹی پاکستان اینالسٹ ہیں لائک ابھیجیت آئیر مترا وغیرہ ہیں، یار ہم تو سنتے رہے تھے یہ کلیپس کر جائے گا، یہ ختم ہو گیا، تو یہ تو ہر دفعہ ری باؤنڈ کرتا ہے اینڈ کمز ود یو نو مچ اسٹرانگر فورس. تو ایک تو یہ ہے، آئی تھنک چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دوسرا ہے پاکستان کی جو دیکھیں ڈپلومیسی رہی ہے، اسپیشلی پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کی، وہ بڑی ایسٹیوٹ ہے، بڑا خاموشی سے کام ہوتا ہے جو ہونا بھی چاہیے. اور آپ جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو پھر نظر آتی ہے کہ یہ کیا کمال ہوا ہے. تو آئی تھنک دس از اے ڈفرنس. جو ایک طرف آپ کہہ لیں ایک ہالو لیڈرشپ ہے بھارت کی، جس کو ابھی اپنی لیڈرشپ کو اپنی آئی تھنک رول کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بیکاز آپ نے بلف کر کے رکھا ہوا ہے بھارت کو، اور 1.5 ارب عوام ہے وہاں پہ. اور ایک طرف جو ہے پاکستان ایک پریکٹیکل اسٹیٹ کے طور پہ چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے لاسٹ ایئر جو ان کی ٹھکائی ہوئی تھی اس کے بعد ابھی ریزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں. تو یہ ساری آئی تھنک جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، پھر ہیٹ پہ بیس یا پالیٹکس ہوگی، دیکھیں نہ وہ انٹرنلی چل سکتی ہیں نہ ایکسٹرنلی چل سکتی. کیا آپ خیال میں عرب ورلڈ کو نہیں پتا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ؟ وہ ٹھیک ہے، بیکاز آف سرٹن ریزن وہ زیادہ بات نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. وہاں تو ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا، سلو موشن جینوسائڈ ہے. تو یہ آئی تھنک دیز آر سم آف دا ریزن کہ یہ جو ہے ابھی ان کو ریئلائزیشن ہونے شروع ہوئی ہے. آئی تھنک ایون راہل گاندھی نے مینشن کیا جی کہ پاکستان از پاور ٹو ریکن ود، تو آپ اسے ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. موہن بھگوت نے بھی کہا جی کہ بات چیت ہونی چاہیے. تو شاید بنیے کو خیال آ ہی جائے کہ پاکستان کے ساتھ نارملائز کریں ریلیشن شپ. لیکن آئی تھنک جب تک یہ بھکت جو ہے یا RSS کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی، زیادہ امید نہیں کی جا سکتی. اور اگر ہم خطے کی بات کریں، مڈل ایسٹ کنٹریز کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی سفارتکاری کی ناکامی کے ہمیں وہاں پر بھی آثار نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو شائننگ انڈیا اس خطے کا سب سے پاورفل ملک اپنے آپ کو کہتا تھا بھارت، آگے آنے والے فیوچر کی بات کرتا تھا. اب کیا سٹیٹس ہو گیا ہے بھارت کا اس سینیریو میں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ فیک نیریٹیوز پہ لائک شائننگ انڈیا کیا ہے. ابھی اندر اگر آپ دیکھیں تو 80 سے 90 کروڑ لوگ تو ابھی پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ 1 کلو دال اور 5 کلو چاول پر منتھ ملتا ہے ایک بندہ. جسٹ امیجن کہ پھر کہتے ہیں یہ غربت نہیں ہے. تو غربت کیسے نہیں جب آپ کے راشن کے بغیر لوگ سروائیو نہیں کر سکتے. کچھ فگرز آئے ہیں کہ شاید ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے لوگ، جو ہے تو 20-25 کروڑ لوگوں کی یہ حالت ہے. تو یہ ہے انٹرنل جو ہے. باقی جو ہے ویسٹ ان کو بڑا پراپ اپ کیا اگینسٹ چائنا، لیکن دین دے ریئلائز یہ پیپر ٹائیگر ہیں. دیکھیں ان کو 2 دفعہ پھینٹی پہلے بھی پڑی ہے. 2019 میں پاکستان نے کیا صرف ریٹار میں. 2020 میں ان کا بہت بڑا امبیرسمنٹ ہوئی تھی جب گلوان میں کچھ 4.5 کلومیٹر جو ہے چائنیز PLA نے کیپچر کر لیا تھا. تو یہ پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کنفرم نہیں کر سکتے، یہ صرف جو ہے نعرے مارتے ہیں. دے کانٹ ڈیلیور ٹو اے اسمالر پاور، دے کانٹ ڈیلیور ٹو اے بگر پاور. پھر مڈل ایسٹ میں آ جائیں جہاں پہ ان کی بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے، ان کے بڑے بڑے ٹائکون بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہے وہی کہ جو ہے اندر خانے جو ہے بیسیکلی 2 نمبر کام ہونے ہیں. ان کے بے شمار جو کارپوریٹ کے سکینڈلز آئے ہیں. ایک شیٹ صاحب سے ان کی میڈیکل کمپنی تھی بہت بڑی UAE میں، وہ بھاگ کے بھارت پہنچے ہوئے ہیں.
پھر وہ نیرو مودی بھاگ کے لنڈن گیا ہوا ہے, مطلب اربوں روپے کے جو ہے انہوں نے فراڈ کیے ہوئے ہیں. پنڈن میں رپورٹ آئی ہے. تو یہ ایسا آئی تھنک بھارت کا جو یہ چہرہ تھا سامنے آ گیا ہے کہ انٹرنلی ایکسٹرنلی ان کی یہ حالت ہے. اور پاکستان کا آپ اسٹیچر دیکھیں جس کا آئی تھنک دنیا مترف ہے, چاہے ایز اے میڈیٹر ہے چاہے ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے. آج یہاں پہ استنبول میں پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ تو ایک ملٹری الائنس بن رہا ہے, اس کے بعد اس کی اکنامک ڈویڈنڈز ہیں, عوام کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان ایک ایسی ٹریجیکٹری پہ چڑھ گیا کہ ابھی اٹ از انسٹاپیبل. اور جس طرح آئی تھنک سید فیلڈ مارشل قاسم نے کہا تھا کہ اٹس ناٹ میٹر آف کہ پاکستان رائز کرے گا یا نہیں کرے گا, اٹس میٹر آف واٹ ہاؤ فاسٹ رائز. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں میں ٹریجیکٹری جو ہے اس پہ بڑی تیزی سے موومنٹ ہونی ہے. اور یہی فرسٹریشن کا باعث ہے بھارت میں. اور میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو لبرل طبقہ ہے یا سوچنے والے لوگ ہیں وہ سوال بھی اٹھائیں گے اور شاید مودی کو پش بیک ہوگا بہت بڑا. اور وقار صاحب خاص طور پر اب جب کہ پاکستان نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا سگنیٹری ہے پاکستان, اور ایک کنٹری پہ حملے کا مطلب ہے کہ وہ ترکی اور سعودیہ پہ بھی حملہ ہوگا, یہ تینوں کنٹریز پہ حملہ سے تصور کیا جائے گا. ایسی سچویشن میں جب پاکستان کی پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی ہے ویسٹ ایشیا کے اندر, آپ کو لگتا ہے آنے والے سالوں میں بھارت کچھ ہوش کے ناخن لے گا, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے, افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور سپانسر اس کا بھارت ہے, پاکستان کے پاس ناقابل تردید شواہد ہی موجود ہیں اس چیز کے. یہ دیکھیے پراکسی وارفیئر تو چلتا رہے گا, لیکن اس ایک بڑا امپیکٹ جو بھارت تو ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. وہاں پہ سول سرچنگ بھی ہے کہ مذاق نہیں ہے, کہ کیونکہ یہ ڈیفینسو میکنزم ہے اور انشاءاللہ ٹریگر ہوگا جب پاکستان چاہے گا. اس طرح سعودی عربیہ کو ضرورت ہوگی تو وہ ٹریگر کر سکتے ہیں, اس طرح ترکیہ ہے. ابھی آ جاتے ہیں جو ان کا بیس بنا ہوا افغانستان ہی نا, بیس پر جو طالبان رجیم ہے, تو یہاں پہ بھی ابھی تھنکنگ شروع ہو گئی ہے. بیکاز دیکھیں ترکیہ سعودی عربیہ مڈل ایسٹ کا بہت زیادہ لیوریج ہے افغانستان کے ساتھ, بہت زیادہ وہاں پہ لوگ بھی کام کرتے ہیں, پھر وہاں سے ایڈ آتی ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ وہ کرتے ہیں. تو طالبان رجیم ہیز ٹو ریئلائز کہ بھئی یہ کچھ $1 ملین لے کے بھارت سے آپ اتنا بڑا لاس کروا رہے ہیں اور بدنامی بھی ہو. دوسرا افغانستان کے اندر آپ دیکھیں بڑی ریزسٹنس کھڑی ہو رہی ہے. آئی فورسی کہ مڈ آف 2027 تک تو یہ بیس ہی اڑ جانا ہے, یا انسان کے بچے بن جائیں گے یا پھر دے لوز دیر رجیم. تو بھارت کی یہ پراکسی وارفیئر ہے, اس کا بیس جب ختم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ شانتی ہو جائے گی پاکستان میں بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے بڑی اچھی ہمیں ایک خوش آئند آپ نے انڈیا دی ہے کہ مڈ 2027 تک یا انسان بن جائیں گے, طالبان رجیم کی بات ہو رہی ہے, طالبان عبوری حکومت کی, یا پھر یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. اس کے علاوہ دو کوئی آپشن تیسری کوئی نہیں ہے اگر پاکستان کے خلاف دہشت گردی ختم نہ کی تو. بالکل. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. ایجوکیشن ایک ہمارے یہاں ایسا سیکٹر ہے جو بڑا نگلیکٹ ہوتا ہے, ذرا آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں, اور اکثر بیشتر ہمارے پروگرام میں ہم یہ ٹاپک لے کر آتے ہیں. تو سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار یہ ایک بڑا سوال ہے. اب آپ سوچیں اگر ہمارے سرکاری اسکولوں میں بہترین تعلیم دی جاتی ہوتی ہے تو بہت سارے ماں باپ جو آج اتنے فکر مند ہیں, معاشی مسائل کی وجہ سے بھاری بھرکم فیس دے رہے ہیں اپنے بچوں کی, الگ سے پھر ٹیوشن کے لیے بھی فیس دے رہے ہوتے ہیں, وہ بوجھ ان پر کم ہو جاتا. لیکن کراچی کے ہم ٹاپ سرکاری کالجز میں داخلے کے اگر اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں تو سرکاری اسکولوں کی کارکردگی پر بہت سارے سوالات پھر اٹھ جاتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ شہر کے ٹاپ 10 سرکاری کالجز میں داخلہ لینے والے طلبہ کی بھاری اکثریت نجی اسکول سے میٹرک کر کے پہنچ رہی ہے. مجموعی طور پر 13,211 طلبہ و طالبات نے ان کالجز میں داخلہ لیا, جن میں 12,264 نجی اسکولز اور صرف 947 سرکاری اسکول سے میٹرک کرنے والے طلبہ شامل ہیں. یعنی اس کو اگر میں آسان کر کے بتاؤں, ہر 100 داخلوں میں تقریباً 93 طلبہ نجی اور صرف 7 سرکاری اسکول سے آتے ہیں. تو طلبہ میں آدم جی سائنس کالج ہے, ڈی جی سائنس کالج ہے, دہلی کالج ہے, اس میں داخلے کی دوڑ نمایاں رہی, جبکہ طالبات میں گورنمنٹ سسید گرلز کالج, گورنمنٹ کالج فار ویمن, PCHS گورنمنٹ کالج فار ویمن اور خاتون پاکستان گورنمنٹ کالج فار ویمن بھی نجی اسکول سے آنے والے طالبات کی تعداد یہاں پر زیادہ رہی. اب سوال یہ ہے کہ جب سرکاری کالج آج بھی ہزاروں طلبہ کے لیے پہلی چوائس ہے, پرائرٹی ہیں, پسند ہے, تو سرکاری اسکولوں میں وہ معیار کیوں نہیں جو ان کے اپنے سرکاری کالجوں تک ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا, اور یہی سوال لیے میں اپنے گیسٹ کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ صدر سندھ پروفیسرز لیکچر ایسوسی ایشن ہے پروفیسر منور عباس صاحب. بہت شکریہ منور صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. $1 ملین کویشچن ہے سر کہ جب طلباء و طالبات میں یہ ارج ہے اور یہ ول ہے کہ انہوں نے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لینا ہے اور اتنی تعداد میں وہ جا رہے ہیں, آپٹ کر رہے ہیں, تو پھر سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا وہ معیار کیوں نہیں ہے جو پرائیویٹ میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر ہم ایک اہم موضوع پر آج بات کر رہے ہیں.
دیکھیں سرکاری اسکولس اور سرکاری کالجز اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو کالجز کی صورتحال بہت بہتر ہے بنسبت اسکول کے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کالجز میں جو اساتذہ اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ تھرو دا سندھ پبلک سروس کمیشن کے ہوتے ہیں اور وہ کمیشن پاس ہوتے ہیں, اس وجہ سے ایک معیار ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اسکولس میں جو اپوائنٹمنٹس ہوتی رہیں, ماضی کی بات کروں بالخصوص میں, وہ انتہائی بدترین صورتحال تھی. سفارشی کلچر بہت زیادہ عام تھا اور باقی عناصر بھی اس میں کافی عام تھے. لیکن ایک خوش آئند بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ 2023 میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اسکول سائٹ پہ وہ میرٹ پر ہوئی ہیں اور بہت زبردست ہوئی ہیں, اور اس کے نتائج انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں دیکھیں گے. کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں اس پہ ان کا آئی بی اے کے تحت ٹیسٹ ہوا. آئی بی اے کے بعد ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کے پھر انٹرویوز ہوئے, اور انٹرویوز کے بعد ان کو سلیکٹ کیا گیا. جن کے مارکس کٹ آف مارکس 50% سے کم تھے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا, گو کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر سندھ گورنمنٹ پہ آیا. اس کا ایک کریڈٹ میں, حالانکہ میں ہمیشہ سردار شاہ صاحب کی اور باقی لوگوں پر تنقید کر رہا ہوتا ہوں, لیکن اس کا کریڈٹ میں ضرور سندھ گورنمنٹ کو, بالخصوص سردار شاہ صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا, اور اس وقت جو تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی 1100-1200 کے قریب وہ تعداد بنتی ہے ان اساتذہ کی جو میرٹ پر ہوئے ہیں, اس کے نتائج انشاءاللہ اچھے آئیں گے. لیکن اس وقت جو ہم سر-دست بات کر رہے ہیں یہ وہی خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم جو ماضی میں جو اساتذہ کے اپوائنٹمنٹس ہوتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھیں جو اسکول میں سہولیات ہیں, اسکول میں کیا سہولیات ہیں, آپ اگر کبھی جا کر دیکھیں, یقیناً گئے بھی ہوں گے, میں تو چونکہ اکثر جاتا رہتا ہوں, بڑی صورتحال خراب ہے. میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں, آپ نے کہا کہ 2023 میں بڑی زبردست تقرریاں کی گئیں اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھیں گے. ابھی اور کتنے سالوں بعد دیکھیں گے کہ 2026 بھی ختم ہونے والا ہے سر؟ لیکن ہمیں جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ تعداد کم ہے جو اپوائنٹ ہوئے ہیں, اور ابھی بہت سارے وہ اساتذہ, معذرت کے ساتھ میرا بھی اسی برادری سے تعلق ہے, لیکن ابھی تک وہ اساتذہ موجود ہیں جو انشاءاللہ ریٹائر ہو جائیں گے, امید تو یہ ہے, اور ان کی جگہ اچھی ریپلیسمنٹ ہوگی. دیکھیں اگر گورنمنٹ ول اس کے اندر ہو تو ضرور یہ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اتنے سارے اپوائنٹمنٹس انہوں نے میرٹ پہ کیے, اور یہی کالج سائٹ پر بھی ہوئے. دیکھیں صورتحال سندھ گورنمنٹ کو سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنی تعلیم پیورٹی بنانی ہوگی, جو کہ میں پھر اگین کہہ رہا ہوں کہ اب تک ان کی پیورٹی میں شامل نہیں ہے. ہم ریزلٹس کا رونا رو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میٹرک بورڈ کے چیئرمین اس وقت نہیں ہیں, اور سندھ کے, ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, 8 بورڈ ہیں سندھ میں تعلیمی بورڈ. کسی بھی ایک بورڈ میں کنٹرولر امتحانات نہیں ہیں, کسی بھی ایک بورڈ میں. گزشتہ 17-18 سال سے ایڈ ہاکزم چل رہا ہے. وہاں پر کلرک جو وہاں پر ہیں ان کو یہ چارج دیا ہوا ہوتا ہے, وہ چلا رہے ہوتے ہیں, یا پھر من پسند لوگوں کو لایا جاتا ہے. لیکن اس صورتحال کو بھی ہمیں بہتر کرنا ہوگا, اور بالخصوص تعلیمی اداروں جو کہ اسکولس ہیں, اسکول ہمارے بنیادی ہمارے اسکولس ہیں, لیکن وہاں جو اسٹف آتا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا آتا ہے. آپ نے ایک اور بات آپ کو کہوں کہ یہ ہم نے بات کی گورنمنٹ کالجز کے, اسکولس کی, جو بچے ہمارے یہاں آتے ہیں, چونکہ میں خود بھی ایک گورنمنٹ کالج سے ہوں, لیکن جو پرائیویٹ سائٹ سے جو ہمارے پاس بچہ آ رہا ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ وہ معیار نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ مطلب میں نہیں سمجھ پا رہی, آپ یہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ اسکول سے آنے والے بچے کا جو تعلیمی معیار ہے وہ ناقص ہے, تو پھر سرکاری والا تو پھر اپروچ ہی نہیں کر پاتا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, تو آپ دونوں سے سیٹسفائی نہیں؟ بالکل. میں آپ کو آدم جی کی مثال دوں, جو کہ ہمارا گورنمنٹ کا کراچی کا سب سے بڑا کالج ہے, یہاں پر A1 گریڈر بچہ آتا ہے. وہاں آپ جا کے دیکھیے, وہاں کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھیے کہ کتنے بچے A1 آ رہے ہیں جنہوں نے میٹرک میں A1 لیا. کیا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی ان کا A1 آیا ہے؟ یا وہ بچے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ ہر اسٹیج پہ ایجوکیشن بچوں کے لیے مشکل بھی ہوتی جاتی ہے نا. اب اس طرح سے ہم تو یونیورسٹی کی مثال دیں, وہ کہتے ہیں جی کالج سے آنے والا بچہ جو ہے اس کو تو کسی کام کا نہیں ہے, اس کو تو اتنا زیادہ آتا بھی نہیں ہے. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. اصل چیز چونکہ شروع ہو رہی ہے اسکول سے, جب اسکول سے کالج میں ایسا اسٹف آ رہا ہے, پھر ہم جو کالج سے جو پروڈیوس کر کے یونیورسٹی کو دے رہے ہیں وہ بھی اچھا نہیں دے رہے ہیں. تو بیسک تو آپ کا اسکول ہے نا, بیسک ایجوکیشن آپ کی وہاں سے ہے نا, تو وہ زبردست ہونی چاہیے. بالکل ہمیں اسکول پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ کے ہوں, ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. جس طرح سے ہم کالجز کے اساتذہ کی سلیکشن میں فوکس کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہمیں اسکول کے اساتذہ کی سلیکشن میں بھی فوکس کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بورڈ میں جو امتحانات دیے جاتے ہیں اس سسٹم کو بھی ہمیں بہتر بنانا ہوگا. بہت ساری شکایات آتی ہیں, اتنے سارے A1 گریڈر میٹرک بورڈ میں, میٹرک بورڈ سوالیہ نشان ہے کراچی کا,
उस पे इतने ज़्यादा A1 ग्रेडर जब वो हमारे पास कॉलेजेस में आते हैं, जब हम उनको लिखने को एक सफ़ा देते हैं वो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हों प्राइवेट से हों। सूरत हाल इस पर सिंध गवर्नमेंट को तवज्जो देनी नवर साहब, वैसे सिद्के दिल से बताएं, दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली बताएं कि जितनी मेहनत प्राइवेट इदारों में बच्चों पे होती है, इतनी मेहनत सरकारी कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स पे की जा रही है। क्या टीचर 24/7 अवेलेबल होते हैं? टीचर्स ने अपने नंबर्स बच्चों को दिए होते हैं कि आप व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता करें? 8-8 घंटे बच्चों को क्लास में बिठा के पढ़ाया जा रहा होता है और कहा जा रहा होता है कि इसके बाद जाके ट्यूशन या कोचिंग नहीं अटेंड करनी, जो पढ़ने हम स्कूल में पढ़ा के भेजेंगे आपको। आपने स्कूल का शायद आप कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं कॉलेज की बात करें। अगर हम कॉलेज की बात करें, आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें कि प्राइवेट स्कूल्स कितने हैं जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं। कराची में प्राइवेट कॉलेजेस बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू स्कूल्स। गवर्नमेंट कॉलेजेस का मेयार इतना अच्छा है जिसकी वजह से ये सारे बच्चे उठ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में आते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस का मेयार पढ़ाने का अच्छा ना होता तो आज हमारे पास कराची में भी प्राइवेट कॉलेजेस की भरमार होती। आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के जहाँ पर बच्चे को वालिदैन भेज सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक मेयार है। अभी भी आप देखिए कि जो हमारे प्री मेडिकल का रिजल्ट आया है इंटरमीडिएट का, उसमें टॉप जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस ने किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% हैं, लेकिन बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनसे गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। इसी तर्ज पे हमें स्कूल्स को भी करना होगा और स्कूल्स पर भी तवज्जो करनी होगी, क्योंकि स्कूल ही हमारा बुनियाद बनती है। स्कूल से जो स्टफ़ आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा है। गो के कॉलेजेस में बहुत सारी मुश्किलात हैं, हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था और मैं आपको इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। पिछले प्रोग्राम में जब मैं आया था, हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों का रोना रो रहे थे कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कंप्यूटर साइंस की किताबें नहीं दी, कॉमर्स की किताबें नहीं दी। और ये प्रोग्राम जो आपका नशर हुआ वो आला जो इख्तियाराती हैं साहिबान उन तक पहुंचा। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं ARY को कि इस साल कंप्यूटर साइंस की दोनों किताबें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की आ रही हैं, जो कि ना आती अगर हमारा प्रोग्राम ना होता। कॉमर्स की हमारा सिलेबस बन चुका है जो कि मुमकिन नहीं था, तो मैं इसका क्रेडिट भी आपके चैनल जो हम इस वक्त फ़र्क की बात कर रहे हैं ना मुनव्वर साहब, वो ये बात कर रहे हैं कि कॉलेज होता है फॉर 2 इयर्स, ठीक है, और आपने जी इंटर बोर्ड से ही के ही तहत एग्ज़ाम देने हैं। चाहे प्राइवेट इदारों के एक अलग ज़ाहिर सिस्टम है, लेकिन बट स्टिल इंटर बोर्ड के थ्रू ही एग्ज़ाम होने हैं। स्कूल जो होता है ना वो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर मैट्रिक, पूरा एक लंबा सफ़र है। तो वहाँ पर बच्चे की बुनियाद बनती है तालीम की, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, वो लैक करती हैं। तो हम वो 2 साल की परफॉर्मेंस को हम उससे कैसे जोड़ सकते हैं, मुझे आप ये बताइए। इसलिए वहाँ पर तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। यकीनन मैं से एग्री करता हूँ। मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि हमें स्कूल पे ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। स्कूल में तवज्जो नहीं है। अब कुछ अरसे से वज़ीर तालीम ने इस तरफ तवज्जो दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि शायद उनको सही तरह से परफॉर्म करने नहीं दे रहे हैं। मैं इस आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से आवाम को से भी कहूँगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उस पर तवज्जो हमें देनी होगी, हमें उन्हें ऑन करना होगा। असल में मसला ये कि हम ऑन नहीं कर रहे, अपने इदारों को ऑन नहीं कर रहे। आवाम की बात कर रहा हूँ। आवाम उनको नाक़िस मयार पे कैसे वो बच्चों को भेजते हैं तालीम के लिए? मैं वही कह रहा हूँ, मतलब मेरे बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए, वहाँ से पूछना चाहिए कि आप ये जो मेरे बच्चे का रिजल्ट आया ऐसा क्यों है। हमने जब बच्चे को दाखिला स्कूल में करा देते हैं उसके बाद हम कब जाते हैं? पेरेंट्स जाते ही नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो फिर भी कुछ ना कुछ तवज्जो देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में इस किस्म की कोई तवज्जो नहीं। उन्हें जॉब सिक्योरिटी होती है ना, टीचर्स को, असातिज़ा को, वहाँ के स्टाफ को, तो वो फिर नहीं बॉदर करते क्योंकि वो सरकारी तौर पर उनके अपॉइंटमेंट हुए होते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन अगर उनसे बार बार पूछगछ होगी, उनसे आप बार बार उनको कटहरे में लाएंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आपको जवाब दे नहीं है, जवाबदेह हैं। जब हम लोग गवर्नमेंट के आवाम के टैक्सेस से हमारी सैलरीज आती हैं तो हम आवाम के सामने भी जवाबदेह हैं। और ऐसे असातिज़ा हैं जो आज भी मेहनत करते हैं और पढ़ाते हैं। असल मसला ऑनरशिप का है, हमें ऑनरशिप लेनी होगी, पेरेंट्स को भी, गवर्नमेंट को भी, और इसी तरह से असातिज़ा को भी, फिर जाके ये सूरत हाल बेहतर होगी। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें सारे इशू से अवेयर किया। और आज भी से अलमिया तो ये है कि जब हम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, फास्ट है, नस्ट है, जीकी है, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चे होते हैं वो मेरिट पे सीटें ले जाते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने मेहनत की होती है, सीट जो है वो मेहनत के ऊपर ही जाती है और मेरिट पे ही जाती है। बट द पॉइंट हियर इज़ कि प्राइवेट जो कॉलेजेस के बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत की गई होती है निस्बतन जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं।
تو یہ تو ویسے ہم اسی تعلیم کے بعد ذرا کھیل پر آ جاتے ہیں. تو کھیل کے میدانوں کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. تو ویسٹ انڈیز سے ٹیسٹ سیریز برابر کرنے کے بعد انگلینڈ کے خلاف شاہینوں کا امتحان, ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان. تو پاکستان ٹیم نے نئے امتحان کے لیے اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے, اور اس بار ہم دیکھ رہے ہیں نئے بیٹنگ کوچ ہے مائیکل اسمتھ بھی اسکواڈ کو انہوں نے جوائن کیا ہے. ساتھ ہی بابر 11 اور میزبان انگلینڈ کے درمیان 3, ایک نہیں 2 نہیں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 19 اگست سے شروع ہو رہی ہے. اور قومی ٹیم نے کینٹ کاؤنٹی میں پریکٹس سیشن کیا, کھلاڑیوں نے فیلڈنگ بولنگ بیٹنگ مشقیں کی, اور نئے کوچ نے بلے بازوں کو ٹپس بھی دی ہیں. کیا بات ہے. ہم نمائندے خصوصی شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شاہد بھائی بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ذرا جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک وہ جو ایک یہ بھی سٹوری ہے بیچ میں کہ جو ایک جو ایتھلیٹ ہمارے جا کے وہاں پہ غائب ہو گئے کامن ویلتھ گیمز کے اندر, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں پاکستانی کھلاڑی سر بیرون ملک جا کر قومی ٹیم کے ساتھ واپس کیوں نہیں آتے؟ کون سی بڑی وجوہات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریگر پوائنٹس ہیں جس سے وہ جا کے وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں, دے جسٹ فلی؟ دیکھیں سب سے مین چیز تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ جاتے ہیں اور پھر انٹرنیشنل ایونٹس میں آتے نہیں. سب سے بڑی وجہ اس کی ہے کہ روزگار یہاں پہ ان کے پاس, وہ چاہتے ہیں کہ اچھے روزگار کے لیے, اچھی زندگی کے لیے ان ممالک میں جائیں جیسے یو کے ہے, جیسے امریکہ ہے, جیسے جاپان ہے, جیسے چائنا ہے. ان ملکوں میں جائیں اور وہاں جا کے کھو جائیں, وہاں جا کے سلپ ہو جائیں, ڈیفیکٹ کر جائیں, اللیگلی رہنے کی کوشش کریں, اور پھر تھوڑے عرصے بعد جب سامنے آئیں تو اسائلم کی کوشش کریں تاکہ وہاں پہ کوئی جاب واب مل جائے, مزدوری مل جائے. یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے, بہت مایوس کن ہے. اس سے ملک کا نام, ان اداروں کا نام بدنام ہوتا ہے جن اداروں کی یہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. پہلے پاکستان اسپورٹ بورڈ ایک بانڈ سائن کرواتا تھا اس فیڈریشن سے کہ آپ کا ایتھلیٹ جا رہا ہے, یہ واپس آئے گا, 10 لاکھ روپے ڈپازٹ کروائیں. اب نہ جانے وہ بانڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن شاہد صاحب, پاکستان کی بڑی سوری ٹو کٹ یو, آپ کتنے ہی بانڈ سائن کروا لیں, آپ کتنی ضمانتیں ان سے لے لیں, جب تک ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرا فیوچر کیا ہے. ابھی تو میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں لیکن واپسی آ کر میرے لیے راستے کیا ہیں, انہیں مالی تحفظ ہو, روزگار اور مستقبل کی ضمانت ہو, تو پھر وہ کیوں کسی ملک میں ایسے رہنا چاہیں گے؟ تو یہاں پر ہم ان کھلاڑیوں کو پے بیک کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی لمبی کہانی چلی جائے گی پیچھے تک کہ ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو, اپنے کھیل اسپورٹس مین کو مستقبل کی ضمانت دیں کہ نہیں ان کا مستقبل اچھا ہوگا. یہ تو بڑی مطلب لمبی کہانی چلی جائے گی. لیکن ان کھلاڑیوں کو ایک اعزاز ملتا ہے, یہ پاکستان کا کلر سجاتے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, تو ان کو اس طرح انلیگل نہیں جانا چاہیے. اور انلیگلی یہ جا کے رہ جاتے ہیں وہاں پر, اور پھر بعد میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی ٹیم پاکستان کا دستہ 36ویں اور آخری نمبر پر آیا, 1 برانز میڈل جیتا. جن ملکوں کی 10-10, 20-20 لاکھ آبادی ہے, لیسوتھو وہ ہم سے 1 اوپر ہے, اس کے پاس 2 برانز میڈل تھے, ہمارے پاس صرف 1 ہی برانز میڈل تھا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو بہت صحیح کرنا ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات چلی آ رہی ہے. 2002 میں مانچسٹر میں جب کامن ویلتھ گیمز ہوئے تھے تو وہاں ہمارے ریسلر, ہمارے باکسر غائب ہو گئے تھے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ اسٹریٹ چائلڈ کی ٹیمیں جاتی ہیں فٹ بال کھیلنے, ناروے میں ابھی ایک فٹ بالر غائب ہو گیا. تو اس کے اوپر بڑی سختی کرنی پڑے گی, بڑا خاندان سے پوچھنا پڑے گا, ان کی فیملیز کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کا بندہ غائب ہوا تو ہم آپ کے خاندان کو پکڑیں گے. تو بہت سختی کرنی پڑے گی, ورنہ اسی طرح پاکستان کا نام یہ لوگ بجائے روشن کرنے کے بدنام کریں. یہ آپ نے صحیح بات کی کہ سختی کرنی پڑے گی تاکہ سلپ نہ ہو سکے, کیونکہ پاکستان کا ظاہر سی بات ہے پرچم سجا کے اپنی چھاتی پہ آپ جاتے ہیں, گراؤنڈ میں پلے کرتے ہیں, پاکستان کے رنگوں میں آپ ہوتے ہیں, تو ملک کی بدنامی کسی صورت قبول نہیں ہے. شاہد بھائی, ویسٹ انڈیز سے ٹیسٹ سیریز برابر کرنے کے بعد اب انگلینڈ کے خلاف شاہینوں کا امتحان ہے. ایک امتحان میں تو ہم پاس ہو گئے سم وٹ, دوسرے میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی کارکردگی کیسی ہونی چاہیے؟ چیلنجنگ ہے, بہت چیلنجنگ ٹور ہے ہمارا. پچھلے کئی سالوں سے انگلینڈ میں ریکارڈ اچھا نہیں رہا. ہم نے 1982 کے بعد 1987 میں سیریز جیتی, 1992 میں ہم نے سیریز جیتی, 1996 میں سیریز جیتی, 2016 میں برابر کی, لیکن اس کے بعد 2020 میں ہمارے, 2018 میں ہمارے. اور انگلینڈ بڑی مشکل کنڈیشن ہوتی ہیں, خصوصاً وہاں بال بہت گھومتی ہے, اتنا گھومتی ہے کہ ایک پروفیسر نے سوئنگ بالنگ میں PhD کر ڈالی. اچھا. تو سوئنگ جب بال کرتی ہے تو ہمارے بیٹسمین اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں,
اور سب سے پہلا ٹیسٹ لیڈز میں ہے جہاں پہ گیند بہت زیادہ سوئنگ ہوتی ہے, فاسٹ بالر کی پچ ہوتی ہے, فاسٹ بالر کا گراؤنڈ ہے. یہ بڑا امتحان ہوگا شاہد صاحب, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. پروفیسر کی کتاب ہی پڑھ لیں اگر انہوں نے کوئی کتاب لکھی. تھینک یو سو مچ شاہد, آج ہمارے ساتھ تھے. دیکھتے ہیں جی ہمارے شاہین کیسے اس امتحان میں پورا اترتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.